Communion. This message by Brother William Marion Branham, preached on 4th Feb 1962 at Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. पाक शराकत। ये पैगाम ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम की जानब से 4 फरवरी 1962 को ब्रैनम टैबरनेकल जेफरसनवेल, इंडियाना, यूएसए में दिया गया। एरिज़ोना में 15 मुख्तलफ आबादात हुई थी और मेरा गला थक गया है। बहुत शानदार वक़्त था। खुदावंद यसू ने हमें बहुत ज़्यादा कसरत से वाफर बरकत दी थी, क्योंकि उन्होंने फ़कत खुदावंद के तरीके से काम करने की कोशिश की थी। मैं इस पर भरोसा रखता हूँ और काम करने का यही ठीक तरीका है। पहले जाकर उस जगह को बेदारी के लिए तैयार किया जाए। मैं मुकर्ररा वक़्त से कई दिन पहले वहाँ चला गया था। मैंने फीनिक्स, सनीलोप और टेम्पी और मेसा और बाकी जगहों पर बड़े बड़े चर्चेस में 10 या 12 आबादतें ली थीं और हर तरफ बेदारी की आग फैल गई थी। और फिर 5 रातों की कन्वेंशन की क़ियादत की थी और ये हमारी शुमाली अमेरिका की सबसे बड़ी कन्वेंशन थी। ये एक बहुत बड़ी कन्वेंशन थी। बहुत बड़े नाश्ते का और बहुत बड़ी रात की ज़ियाफ़त का इंतज़ाम भी किया गया था। मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि कितने लोगों ने पाक रूह पाया था। ये बहुत ज़बरदस्त बात थी कि कितनी कसीरुल तादाद में लोगों ने पाक रूह हासिल किया था और बथेरों ने शिफा पाई थी और नजात पाई थी। ये बहुत बड़ी बात थी। बस हम इस घड़ी गुज़रे वक़्त को देखकर खुदा के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। बहुत सारे अजीम लोग आए थे और एक बाइनेवल का इससे काफ़ी ज़्यादा भला होगा। और मैंने देश के सबसे बड़े प्रेस्बिटेरियन कॉलेज के एक प्रेस्बिटेरियन खादम को रूह में नाचते देखा था। ओ मेरे खुदाया, ये वाकई कुछ ख़ास था। उसने पाक रूह को पा लिया था और फिर उसने मुझे कुछ बताया। उसने कहा, मेरे पास आपकी एक टेप है। कहा, ये इतनी अच्छी तो नहीं है। कहा, लेकिन ये उछलने कूदने वाली है। और कहा, मैं इसे अपने कॉलेज में ले गया और वहाँ जाकर इसे चलाया था। और कहा, वहाँ एक माहिर नफ्सियात होते हुए उसने वहाँ सब को खामोश कर दिया था। खैर, किसी न किसी तरह उन्होंने इसे एक बार सुन ही लिया। उसने यही कहा था और उसने कहा उसके पास ये थी। और उसने कहा वो पाक रूह को पाने के बाद अपने चर्च में रूह में नाचने लगा था। और लोगों ने कहा, रेवरेंड साहब, अब आप इससे अगला स्टेप कब सीखेंगे? उसने कहा, जब मेरी कलीसिया इसे सीख जाएगी। आप जानते हैं, प्रेस्बिटेरियन बुजुर्गों ने सोचा, ये तो बहुत ही बचकाना बात लगती है। जी हाँ, उसने कहा, जब मेरी कलीसिया इस स्टेप को सीख जाएगी। बस ये अच्छी बात है, ठीक एक छोटे बच्चे की तरह जिसने अभी नया जन्म पाया हो। और बस खैर, आप जानते हैं कि उसे प्रेस्बिटेरियन के मशहूर तरीन बोस्टन कॉलेज का नफ्सियात का प्रोफेसर बनने के लिए क्या कुछ करना पड़ा होगा। ये दुरुस्त है। खैर से ये यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ है। मैंने मायो के हार्ट सर्जन के हेड को अंजील की मनादी करते और रूह में गैर ज़बानें बोलते देखा है। ओ मेरे खुदाया, मैंने एक और स्पेशलिस्ट को देखा जो 7th डे एडवेंटिस्ट था। वो गले और दिल का एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर था और उस बुजुर्ग आदमी ने भी पाक रूह का बपतिस्मा लिया था। उसने इसे पा लिया था। एक रात मैंने सहन में उस पर हाथ रखे और वो पाक रूह से भर गया। बस हमारे खुदावंद ने बहुत सारे काम किए हैं और हम उनके लिए शुक्रगुजारी करते हैं और ख़ास कर इस वक़्त पर गौर कर रहे हैं। फिर मैंने उनसे कहा, क्या आप जानते हैं ये कौन सी घड़ी है जब सोई हुई कंवारी तेल मांगने जाती है? ये वो वक़्त था जब दुल्हा आ गया था और जो लोग तैयार थे वो उसके साथ अंदर चले गए थे। ओ, मुझे ये जानकर बहुत खुशी है कि हम यहाँ आखिरी दिनों में रह रहे हैं। समझे, मैं ईमान रखता हूँ दुनिया में जो ज़बरदस्त ज़माने गुजरे हैं हम उनमें से एक में रह रहे हैं और खुदावंद की
آمد کی شام کے بالکل قریب ہیں۔ کیا یہ شاندار بات نہیں ہے؟ سوچیں، تمام زمانوں سے لے کر اب تک تقریباً تمام صحیفے پورے ہو چکے ہیں، اور پس ہم پر امید ہیں وہ کسی گھڑی بھی آ سکتا ہے، اور ہمیں ایسی امیدوں میں رہنا چاہیے کہ وہ کسی گھڑی بھی آ سکتا ہے۔ جی بھر کر دعا میں مگن رہیں اور تیار رہیں۔ آج کی ملاقاتوں میں مجھے ایک فورموسا کی ایک مشنری سے ملنے کا موقع ملا۔ وہ بہادر عورت تھی، 73 سال کی تھی اور تقریباً 45 سال اور زندہ رہے گی، اور وہ ابھی تک ایک کنواری تھی اور بہت خوبصورت لڑکی رہی ہوگی۔ اور اس نے کہا اس کی پرورش ایک ایسے مسیحی گھرانے میں ہوئی تھی جہاں ہاں کا مطلب ہاں اور نہ کا مطلب نہ تھا، اور اس کی پرورش سخت تعلیم میں ہوئی تھی۔ اور اس نے کہا بھائی برینم تقریباً 8 سال کی عمر میں 8 سال کی عمر میں نے سوچ لیا تھا اور اپنی زندگی خداوند یسوع کو دے دی تھی۔ اس نے کہا تقریباً 12 سال کی عمر میں مجھے ایک تنظیمی خادم نے بہکایا کہ مجھے دوسری برکت بھی حاصل کرنی ضروری ہے، اور کہا میں نے اس کی وجہ سے بہت زیادہ دھوکہ کھایا تھا۔ اور اس نے کہا تقریباً 70 سال کی عمر میں نے در حقیقت پاک روح کو پا لیا تھا، اور اب یہاں واپس آ کر وہ سوئے ہوئی بیپٹسٹ چرچ کو جگانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور اس نے کہا اگر اس نے کبھی کوئی مردہ چیز دیکھی ہے، حالانکہ وہ خود بھی ایک بیپٹسٹ چرچ کی ہے، اس نے کہا یہاں کے سب بیپٹسٹ چرچ مردہ ہیں، وہ انہیں مردہ خانہ کہتی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میرا خیال ہے آپ میدان جنگ میں ہیں، میرا خیال ہے اب وہ ذرا سوچیں، میں 52 کا ہوں اور میری پیدائش سے پہلے وہ مشنری بن چکی تھی، اور جب کہ میں سوچتا ہوں میں خدمت کے میدان میں کافی بوڑھا ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا میرے خداوند مجھے معاف کر دے۔ اور وہ ٹھیک ٹھاک اور چمکتی دمکتی اور سمجھدار تھی جتنی وہ ہو سکتی تھی، اور پھر اس نے ماضی کی خدمت کے سارے تجربے مجھے بتائے کہ فورموسا اور چین اور جاپان اور باقی دنیا میں انجیل کی کتنی ضرورت ہے، لیکن انہوں نے اسے خدمت کے میدان سے واپس بھیج دیا ہے، اور کہا ہے آپ کو معلوم ہے جب آپ 70 کے ہو جاتے ہیں تو آپ خدمت کے میدان میں نہیں جا سکتے ہیں۔ بس انہوں نے اسے واپس بھیج دیا ہے، لیکن وہ آرام سے بیٹھنے والی نہیں ہے، وہ بیپٹسٹ کی ساری کنونشنز میں جاتی ہے۔ اور اس نے کہا بلی گراہم کہا جس طرح وہ بیپٹسٹ پیغام لے کر جا رہا ہے یہ بیپٹسٹ چرچ پر ایک قرض ہے۔ کہا وہ انہیں اس مقام تک نہیں لے کر جاتا جہاں وہ پاک روح کو حاصل کر سکیں۔ اس نے یہ کہا تھا بہن جی آپ اس کے ساتھ قائم رہیں، یہ ٹھیک بات ہے۔ اس نے کہا اور بولی کہ وہاں وہ ان چینی لوگوں کو ایسے ہی واپس نہیں جانے دیتی تھی کہ وہ بس یہ کہیں ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں۔ کہا یہ ٹھیک بات ہے، مگر اس نے کہا وہ ان کو اتنی دیر روکے رکھتی تھی جب تک کچھ واقعہ نہ ہو جائے اور وہ حقیقی مسیحی نہ بن جائیں۔ میں نے کہا بہن جی یہی طریقہ کار ہے، انہیں بتائیں وہ ٹھہرے رہیں جب تک کچھ واقعہ نہ ہو جائے۔ سوچیں کیا ہوتا اگر شاگرد 9 دنوں کے بعد کہتے ہمارا ایمان ہے ہمیں پاک روح مل گیا ہے۔ دیکھیں اسے ایمان کے وسیلے قبول کر لیں اور اپنے کام میں آگے بڑھیں۔ دیکھیں اس طرح یہ بات کبھی بھی پوری نہ ہوتی۔ وہ تب تک وہاں انتظار کرتے رہے جب تک انہوں نے یہ جان نہ لیا کہ وہاں کچھ واقعہ ہوا تھا، اور آج ہمارے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے، ہم زیادہ دیر انتظار نہیں کرتے ہیں۔ ٹھیک بات ہے، اور یہی سبب ہے اس کے بعد ہم کسی بھی طرح کا جیون گزارتے ہیں اور کچھ بھی کرتے ہیں، اور کوئی بات ہمیں پریشان نہیں کرتی ہے کیونکہ ہم نے زیادہ وقت حضوری میں نہیں گزارا ہوتا ہے۔ آج ہم اندر ہوتے ہیں اور کل ہم باہر ہوتے ہیں، اور کبھی اس طرح جیتے ہیں اور کبھی
اس طرح جیتے ہیں۔ اگر ہم دروازہ بند کر کے کافی وقت اس کے ساتھ گزاریں تو پھر ہم اس کے ساتھ قائم رہیں گے۔ مخلصی کے دن تک تمہارے اوپر مہر لگا دی گئی ہے۔ میں اس بات سے بہت خوش ہوں۔ اور جیسا میں نے کہا، فینکس اور پوری ویلی میں ہمارا بڑا اچھا وقت گزرا اور بہت سارے مسیحی لوگوں سے ملاقات ہوئی تھی جنہوں نے اپنی خوبصورت زندگی کو تھاما ہوا تھا۔ میں جنوبی پہاڑ پر گیا تھا اور میری بیوی پیچھے رہ گئی تھی، اور میں چلا گیا تھا، اور ایک دن دوستوں میں سے میرے بھائی ڈاک نے میری دونوں لڑکیوں کو سنبھالا، اور بھائی اور بہن ووڈ نے لڑکے کو رکھ لیا تھا، اور میرا اور میری بیوی کا یہ دوسرا ہنی مون تھا۔ اور اس نے کہا، بل، تم جانتے ہو یہ ہنی مون پہلے والے سے بہت اچھا ہے۔ اس نے کہا، پہلی بار جب ہم ہنی مون کے لیے گئے تھے تو میں نے صرف ایک ہی کام کیا تھا، خیمہ میں بیٹھ کر صرف تمہارا انتظار کرتی رہی تھی کہ تم کب شکار سے واپس آؤ گے۔ اس نے یہی کہا تھا۔ میں نے ایک ترکیب اپنائی تھی۔ آپ جانتے ہیں، میں نے سوچا تھا، خیر اب میرے پاس زیادہ پیسے تو نہیں ہیں، لیکن تو بھی میں نے شکار پر جانے کے لیے کچھ پیسے بیکنگ پاؤڈر کے ڈبے میں چھپا لیے تھے، اور پھر میری شادی بھی موسم خزاں میں ہونے والی تھی۔ بس میں نے سوچا یہ سب کچھ اکٹھا ہی کر لیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے، اور جب میں شکار پر جاؤں گا تو اسی کے ساتھ ہنی مون بھی منا لوں گا۔ آپ کو معلوم ہے، اور پس ہم نے اسے مکس کر دیا تھا، لیکن اس بار ہم باہر گھومنے پھرنے گئے اور اس پر خرچہ کیا تھا اور بڑا اچھا وقت گزرا تھا، اور ان میں سے زیادہ تر اس ٹیبرنیکل میں سے آئے ہیں۔ میرا خیال ہے بھائی ساتھ مین اور ان کی فیملی بھی تھی جو پیچھے بیٹھی ہوئی ہے، اور بھائی ٹام سمپسن اور بھائی میگور اور باقی لوگ بھی تھے، اور ہم سب کا خداوند میں بڑا ہی شاندار وقت گزرا تھا۔ اور پس ہم جنوبی پہاڑ پر گئے جو جنوبی فینکس میں ہے، اور ہم اس کشمکش اور بے چینی سے اوپر چلے گئے تھے۔ ایک جدید شہر کی ضطرابی کیفیت تعجب کی بات نہیں۔ جب لوگ زمین پر بڑھنے لگتے ہیں تو گناہ اور فساد شروع ہو جاتا ہے، اور میں نے اوپر کی طرف دیکھا اور بہت بلندیوں سے ہم فینکس کی وادی کو دیکھ سکتے تھے۔ میں نے بیوی سے کہا، میں اکثر حیران ہوتا ہوں، ہم 15 منٹ سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کیا اس شہر میں خداوند کا نام بے فائدہ لیا جاتا ہے؟ خیر تقریباً ان بڑے شہروں میں ایسا ہوتا ہے، کیمپی اور سنی لوپ، اور یہاں ایسا ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے ٹھیک اس وادی میں لوگوں کی تعداد 1 ملین ہے۔ میں نے کہا، 300 سال پہلے یہاں کچھ بھی نہیں تھا، بس جھاڑیاں اور جانور تھے، اور شاید وہ وقت خداوند کی نظر میں اچھا تھا۔ اگر یہ دوبارہ اسی حالت میں آ جائے تو اچھا ہے۔ بس یہ ٹھیک بات ہے۔ بے شک یہ بڑا شہر ہے جو انہوں نے تعمیر کیا ہے، اور خوبصورت گھر ہیں، اور باقی سب چیزیں بھی خوبصورت ہیں، لیکن یہ تب زیادہ خوبصورت ہوگا جب مرد اور عورتیں گلیوں میں اپنے ہاتھ بلند کیے ہوئے خدا کو جلال دیں گے اور اس کی شکر گزاری کریں گے۔ لیکن اس کی بجائے یہاں برائی ہے اور شراب نوشی ہے اور باقی کام ہیں۔ بس تہذیب کو آنے دیں اور بدکاری وہاں پر موجود ہوتی ہے۔ میں نے کہا، کل شام یا کل رات اس شہر میں کتنی بدکاری ہوئی ہوگی، کتنوں نے شراب پی ہوگی، کتنے گھر اس بڑے شہر میں پچھلی گھڑی میں کتنے برے کام ہوئے ہوں گے۔ اور بیوی نے مجھ سے کہا اور کچھ اس طرح کی بات کی، جس پر میں نے سوچا، پھر یہاں آنے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ کیوں گھر چھوڑ کر یہاں آئے ہیں؟ پھر میں نے کہا، در حقیقت بات یہ ہے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود جو کہ اکثریت میں پائی جاتی ہیں، لیکن اس کے درمیان ایک چھوٹا سا اقلیتی گروہ بھی موجود ہے۔ بس
کتنی دیانتدار دعائیں کل شام یہاں سے کی گئی ہیں تاکہ لوگ عبادت میں آئیں، اور خداوند ہمارے ساتھ بھلا رہا اور چرچز سورج ڈوبنے سے پہلے بھرے ہوئے تھے، اور آپ اس کے اندر یا صحن میں بھی کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، اور ان تنظیموں اور باقی لوگوں پر خداوند نے اپنا روح انڈیل کر انہیں برکت دی تھی، اور میں نے کوئی کھینچا تانی نہ کی بلکہ انجیل کا وار کرتا رہا تھا۔ اور کبھی کبھی بے شک پیغام بڑا سخت ہوتا ہے، لیکن یہی طریقہ ہے جو میں جانتا ہوں۔ ہاں، یہ سخت ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہاں یہ سخت لگتا ہے، لیکن عدالت کے دن یہ کتنا سخت ہوگا جہاں ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ بس مجموعی طور پر یہ بڑا ہی جلالی سماں تھا، اور ہم اس چرچ کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں دعا میں یاد رکھا اور ہمیں صلیب کے قریب رکھا ہے۔ اور اب یہاں واپس گھر لوٹ کر مجھے آج صبح یہاں بیماروں پر دعا کرنے کے لیے آنا پڑ گیا تھا۔ بہت سارے لوگ مجھ سے ملنے کا انتظار کر رہے تھے۔ بہت سارے کیسز کو لیا تھا جو کافی دنوں سے میرے پاس آئے ہوئے تھے، جس سے میں یہاں آیا ہوں۔ بس وہ 1 مہینے سے میرا انتظار کر رہے تھے جب سے میں یہاں سے روانہ ہوا تھا۔ بس جتنی جلدی ہو پائے وہ انہیں اندر لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ مختلف جگہوں پر ٹھہرے ہوئے ہیں، وہاں سے وہ انہیں لا رہے ہیں۔ خداوند نے چاہا تو تقریباً 2 ہفتوں کے بعد میں ٹیوسان سے نچلے حصے میں جاؤں گا، اور اس مرتبہ بزنس مین لوگوں کی عبادت ہے۔ بس آپ اسے دعا میں یاد رکھیں۔ میں کچھ بھی کرنا نہیں چاہتا ہوں جب تک مجھے یقین نہ ہو جائے کہ یہ خدا کی مرضی ہے۔ اب اگلی کنونشن موڈیسٹو میں ہوگی، اور اس کے بعد واشنگٹن کی ریاست میں، اور پھر زیورخ میں، اور پھر فلسطین میں، اور پھر ساؤتھ افریقہ میں ہے، اور یہ سب اب سے لے کر جون کے مہینے میں ہونی ہے۔ اور مجھے ان کنونشن میں بولنے کے لیے دعوت دی گئی ہے، اور میرے لیے ساؤتھ افریقہ جانے کا یہ ایک اور موقع ہوگا۔ ان کی کال آتی ہے اور ہر مہینے وہ ہمیں دعوت دیتے ہیں، لیکن اگر وہاں کلیسیاؤں میں بلکہ پینتی کوسٹل چرچز میں کافی دراڑ پڑی ہوئی ہے، اور اگر آپ ایک طرف والوں کے ساتھ جائیں گے تو دوسری طرف والے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، اور وہ ایک دوسرے سے کوئی تعاون نہیں کرتے ہیں۔ بس میں 5 سال سے وہاں جانے کی بلاہٹ کو اپنے دل میں لیے گھوم رہا ہوں، اور اب اگر ہو سکا تو بزنس مین وہاں مجھے لے کر جائیں گے۔ اس کام کے لیے یہ کافی ہیں، اور یہ دونوں طرف سے ہوں گے۔ آپ دیکھیں، اس طرح وہ سب آ جائیں گے۔ ان سب کو آنا اور تعاون کرنا پڑے گا، کیونکہ ان سب کے چرچز کو مالی امداد کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، انہیں اپنا ناک رکھنے کے لیے آنا پڑے گا۔ آپ سمجھ گئے ہیں؟ بس ہو سکتا ہے یہ خداوند کی مرضی ہو۔ جو بھی ہو، میں نہیں جانتا ہوں۔ یہ اچھا تو لگ رہا ہے، لیکن میں نہیں جانتا ہوں۔ اور پھر اس سال بائی بورڈز مجھے سفر نامے یا دعوت نامے دیتے رہے ہیں، اور ایمانداری سے پچھلے کرسمس سے لے کر پوری دنیا سے جتنے دعوت نامے آئے ہیں ان کی ایک ڈبل موٹی کتاب بن سکتی ہے۔ ایک انسانی دماغ کے لیے اس کا حل نکالنا بہت مشکل ہے۔ بس میں نے ان میں سے ابھی تک ایک بھی نہیں لیا ہے۔ میں تو بس ایک میٹنگ لوں گا اور پھر انتظار کروں گا وہاں سے خداوند مجھے کہاں جانے کے لیے کہتا ہے، پھر اگلی عبادت میں، اور پھر اس سے اگلی عبادت میں جاؤں گا، اور پھر جہاں کہیں وہ مجھے جانے کے لیے کہے گا۔ بس آپ میرے لیے دعا کرتے رہیں۔ مجھے یاد ہے پچھلے سال وہاں بھائی یا بہن کوکس تھے جب بھائی آرگن برائٹ نے مجھے اینکریج کے دورے کے لیے بلایا تھا۔ کیا میں وہاں پر یہ گمان کرتے ہوئے چلا جاتا کہ یہ سب ٹھیک ہی ہوگا؟ دیکھیں، میں سوچ رہا تھا یہ تو اپنے گمان کے مطابق جانا ہوگا، اور میں اس عنوان پر
منادی بھی کر چکا ہوں۔ میں بتاتا ہوں، جب میں وہاں گیا تو میں نے ٹیپ ریکارڈنگ کرنے والے لڑکوں سے کہا کوئی ٹیپ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹیپوں کے لیے باہر مت جائیں، میں یہاں اسی عنوان پر بولوں گا جس پر میں نے یہاں پہلے بولا تھا۔ میرا خیال ہے میں نے یہیں اس کی منادی کی تھی اور باقی سب نئے تھے اور بھائی میگوائر نے ان سب کو حاصل کر لیا تھا۔ گمان کر لینا، پس اگر میں وہاں گمان سے چلا جاتا تو یہ یقینی طور پر اس سے مختلف ہوتا جو کچھ ہوا تھا۔ پھر رویا پوری نہیں ہونی تھی، لیکن رویا پوری ہوئی تھی اور آپ سب جانتے ہیں خداوند نے کتنی برکت دی تھی۔ اب ایک اور بات بڑی دیر سے میرے دل میں ہے، کلیسیا اس کے لیے دعا کرے۔ آپ سب جانتے ہیں میں بچپن سے اس علاقے میں رہ رہا ہوں، لیکن مطمئن نہیں ہوں۔ میں پورے دل سے مغرب کی جانب جانے کے لیے متمنی رہا ہوں، اور مجھے یاد ہے جب میں وہاں اپنی ساس کے ہاں گھاس کاٹ رہا تھا تو وہاں ایک مقام ہے، وہ مقام یہاں کی کلیسیا کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ میں سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا تھا اور پاک روح نے مجھ سے بات کی۔ اس نے فرمایا میں مزید تجھے برکت نہیں دے سکتا ہوں اگر تو ابراہیم کی طرح میری پوری تابعداری نہ کرے۔ غور کریں، اور ابراہیم کو خدا نے کہا تھا اپنے آپ کو الگ کر کے الگ جگہ چلا جا، اور جب اس نے ایسا کیا تو اس نے اپنے ساتھ اپنا باپ اور اپنا بھتیجا بھی لے لیا تھا، اور جب تک ابراہیم نے مکمل طور پر خدا کی تابعداری نہ کی تب تک وہ بات پوری نہ ہوئی تھی جس کا خدا نے اس سے وعدہ کیا تھا، اور میں بندھا ہوا تھا، اور جس چیز نے مجھے یہاں سب سے زیادہ باندھ کر رکھا ہوا تھا وہ میری ماں تھی۔ آپ کو معلوم ہے، اور اب میری ماں خداوند یسوع مسیح کے پاس چلی گئی ہے، اور میں نہیں جانتا ہوں اب کس طرف مڑنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ بس آپ میرے لیے دعا کرتے رہیں۔ اب بائی نیول میں پلیٹ فارم پر چلتا ہوا گیا۔ میں نے سوچا خیر میں وہاں جاؤں گا۔ ایک شخص مجھ سے ملا اور کہا میرے خدایا آج رات ان کی بہت بڑی عبادت ہے۔ کہا وہ آج منادی کریں گے، گیت گائیں گے اور دعائیہ عبادت کریں گے اور پھر ہدیہ اٹھائیں گے، اور پھر کہا وہ پاؤں دھوئیں گے اور عشاء بانی کریں گے اور بپتسمے کی عبادت بھی کریں گے۔ میں نے سوچا ادنا بھائی میرے خدایا اتنا کچھ میں جانتا ہوں یہ کیا ہے؟ شاید آج صبح سخت منادی کے بعد ایسا ہوا ہے۔ اب میں نے سوچا میں نے یہاں سے چلے جانا ہے، اور ہو سکتا ہے یہ چاہتے ہوں میں عشاء بانی دوں۔ اور اس شخص نے کہا اگر آپ بوجھ محسوس کریں تو کیا آج رات آپ ہمارے لیے منادی کریں گے؟ پس میں جانتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے، اس لیے میں واپس گیا اور کچھ حوالے اور کچھ نوٹس لے آیا، اور ہو سکتا ہے خداوند اس چھوٹے پیغام میں میری مدد کرے جو تقریباً 4 گھنٹے کا ہے، اور اس کے بعد ہم اپنے اپنے پاؤں دھوئیں گے اور پھر عشاء بانی لیں گے، اور پھر ہو سکتا ہے اس سے پہلے میں اپنا کام ختم کر لوں۔ نہیں، میں تو آپ کو تنگ کر رہا ہوں۔ تقریباً 20 یا 30 منٹ لیں گے اور پھر ہم بپتسمہ دیں گے اور پاؤں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ عشاء بانی۔ اس کے بعد عشاء بانی ہے اور پھر بپتسمے کی عبادت ہوگی۔ دیکھیں ہم خوش ہیں، آپ کو بپتسمہ دیا جائے گا۔ دیکھیں اگر یہ خداوند کی مرضی ہے تو وہ اس سے خوش ہوگا، اور اگر یہ بات پاسٹر اور جماعت کو اچھی لگے تو اگلے اتوار کی صبح میں بیماروں کے لیے دعا کروں گا اور منادی بھی کروں گا۔ اگر خداوند نے چاہا تو آنے والے اتوار کو ایسا کروں گا، کیونکہ شاید اس سے اگلے اتوار مجھے دوبارہ جانا پڑ جائے، اور جب تک میں یہاں ہوں میں یہاں آ کر بولنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم سب یہاں بھائیوں کی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ میں اور بھائی نیول
یہاں جڑے ہوئے ہیں اور ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کے قریب رہنا چاہتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات گستاخی تو لگتی ہے، لیکن میں پر امید ہوں آپ کو یہ ایسی نہیں لگے گی۔ مسٹر کوری نے ایک بار کہا تھا کہ وہ میں لیمپ مہم میں تھا اور کمپنی کے لیے بلب بیچ رہا تھا اور اس نے کافی بلبوں کا ایک ڈھیر خرید لیا جو 4 یا 5 سال تک چلنا تھا، اور دیکھیں میں نے گھوم کر اس سے ایک فورڈ گاڑی خرید لی تھی۔ اور اس نے کہا، بلی دیکھیں میرا خیال ہے ہم صرف ایک دوسرے کی کمر کھرچ رہے ہیں، بس یہ اچھی بات ہے۔ ہم جانتے ہیں کس طرح ایک دوسرے کو بچانے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ اب آئیں اس کے سنجیدہ حصے کی طرف چلیں، اور اگر میں غلطی نہ کروں تو میرا خیال ہے میں ایک اور خادم بھائی بیلر کو پیچھے بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور آج جب میں گزرا تو میں نے بھائی جانی جیکسن کو بھائی کریچ کے ساتھ صحن میں کھڑا دیکھا تھا۔ کیا ان کی یہاں کوئی عبادت ہے؟ میرا خیال ہے بپتسمے کی عبادت ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ بپتسمہ لینے والوں کو لائیں تو ہم پانی کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس پانی موجود ہے، ٹھیک ہے؟ بس دیکھیں، لیکن اب ہم عشاء ربانی لینے جا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ اچھا ہوگا اگر میں تھوڑی دیر عشاء ربانی پر بات کروں۔ اب اس سے پہلے کہ ہم کلام کی طرف چلیں، آئیں ہم ہر ایک چیز کو ایک طرف رکھ دیں اور اپنے بچگانہ طور طریقوں سے الگ ہو جائیں اور دعا کے وسیلہ خدا کی حضوری میں چلیں۔ آئیں دعا کرتے ہیں۔ اب میرا ایمان ہے ہمارے سروں کے ساتھ ساتھ ہمارے دل بھی جھکے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کی کوئی درخواست ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ خدا کے حضور رکھی جائے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کا ذکر خدا کے سامنے کروں، تو کیا آپ اپنے ہاتھ خدا کے سامنے بلند کریں گے؟ اے خدا، ہر ایک کی درخواست کو قبول فرمانا۔ اے ہمارے قادر مطلق خدا اور ہمارے خداوند یسوع کے باپ، جس نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا اور کبریا کی داہنی طرف بٹھا دیا، اور سدا زندہ رہے گا، اور ان باتوں کی جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں شفاعت کرتا ہے، اور جو کچھ اس نے ہمارے لیے کیا ہے ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ اے خداوند خدا، ہم دعا گو ہیں کہ آج رات تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہم ہر وقت لہو کے تلے رہنا چاہتے ہیں اور ہم نہیں جانتے ہیں کیا ہونے والا ہے۔ خداوند، ہم محسوس کرتے ہیں سب چیزیں اکٹھی ہو چکی ہیں اور خداوند کی آمد بہت قریب ہے اور ہمارے سفر کا آغاز ہونے والا ہے۔ اور جب ہم سفر کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم سوٹ کیس کے بارے میں سوچتے ہیں اور ایکسٹرا کپڑوں اور ایکسٹرا جوتوں کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن یہ سفر کتنا مختلف ہے۔ اس سفر میں سامان باندھنا نہیں ہے بلکہ پھینکنا ہے، خالی کرنا ہے، جیسے تیرے عظیم خادم پالوس نے عبرانیوں کے 12ویں باب میں کہا ہے، آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے، اور ہم اس جدید دنیا کے ساتھ نبوت کی اچھی باتیں نہیں کر سکتے ہیں، ہم روح کے وسیلہ مصیبتوں کی بات کر سکتے ہیں، کیونکہ پریشانیاں، زلزلے اور سمندر کی بڑی بڑی لہریں ہیں، سورج اور چاند ڈوب رہے ہیں، اور کلیسیا لودیکیا کے زمانہ میں ہے، مسیح دروازے سے باہر کھڑا ہے اور اندر آنے کے لیے کھٹکھٹا رہا ہے۔ او خدایا، جیسے پرانے عہد کا میکایا تھا، وہ کیسے اخیب کو برکت دے سکتا تھا جبکہ نبوت اس کے خلاف تھی؟ وہ بڑا عظیم نبی ایلیا اس کے پاس چل کر گیا تھا کیونکہ اخیب نے اس معصوم آدمی نبوت کی جان لی تھی۔ پس اس نے کہا تھا، کتے تیرا خون چاٹیں گے۔ پھر کیسے میکایا
अच्छी बातों की नबूवत कर सकता था। कैसे आज रूह से मामूर फर्जंद लापरवाह लोगों और गुनहगार लोगों के हक में जो खुदावंद से बरगश्ता हो गए हैं अच्छी बातों की नबूवत कर सकते हैं। ऐ खुदा, हम तो आगे अदालत की अज़ियत देख रहे हैं और जो लोग दुरुस्त नहीं चल रहे हैं उन पर चीख रहे हैं। खुदावंद की तरफ भागें। कमज़ोर ज़मीन पर वो मजबूत चट्टान है, वो तूफ़ान के वक़्त पनाह है और खुदावंद का नाम महकम बुर्ज है। सादिक उसमें भाग जाता है और महफूज रहता है। हम उन बड़े शहरों पर गौर कर सकते हैं जो पनाह के लिए बनाए गए थे, और जब पीछा करने वाला बल्कि जब वो आदमी उस बुर्ज में दाखिल हो जाता था वो महफूज हो जाता था और उसे कोई छू नहीं सकता था। ओ खुदाया, आए भागें और जल्दी से खुदावंद के पास चले जाएं, क्योंकि वो हमारी पनाह और कुव्वत है और मुसीबत के वक़्त मुस्तैद मददगार है। बस उकाब की आंख से देख रहे हैं, जैसे ये तब था वैसे ही मुसीबत आ रही है। बादल छा रहे हैं, अदालत की गर्ज और चमक ज़मीन की तरफ आ रही है। हम जानते हैं तूफान नज़दीक आ गया है। बस आज रात खुदावन हम उनके लिए दुआ करते हैं जिन्होंने अपने हाथ उठाए हुए हैं। ऐ बाप, मैं नहीं जानता हूँ इनको क्या चाहिए, लेकिन तू जानता है। मैं दुआ करता हूँ कि तू इन कीमती जानों को वो सब कुछ मुहैया कर जिस चीज़ के लिए उन्होंने अपने हाथ उठाए हुए हैं। ऐ खुदा, ये बख्श दे, बीमारों को शिफा दे और कमज़ोरों को तसल्ली दे, परेशान लोगों को खुशी से भर दे, गमगीन को तसल्ली दे, भूखे को खाना दे, प्यासे को पानी दे, अफसुर्दा को शादमानी दे, कलीसिया को कुव्वत दे। खुदावन, आज रात यसु को हमारे दरमियान आने दे, जबकि हम इशायरबानी लेने वाले हैं जो कि उसके छलनी किए हुए बदन की नुमाइंदगी है। हम इल्तिजा करते हैं खुदावन कि वो हमारे दरमियान गैर मामूली तरीके से उतर आए। इस छोटी सी जमात को बरकत दे, इसके पास्टर और हमारे भाई नेवल और उसकी फैमिली को बरकत दे, और डीकनों और ट्रस्टियों और हाजिर जमात को बरकत दे। खुदावन, पूरी दुनिया में हर एक उस शख्स को बरकत दे जो शादमानी के साथ खुदावन की आमद का मुंतज़िर है, जिन्होंने अपनी मशलें दुरुस्त कर ली हैं और चिमनियाँ चमका ली हैं और तारीक मकामों में अंजील की रोशनी चमका रहे हैं। अब खुदावन, इन चंद अल्फाज के साथ मेरी मदद फरमा। जब हम कलाम को पढ़ते हैं तो बरकत दे और हमें सयाको सबाक अता फरमाना। हम ये यसु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हम कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस यूहन्ना की अंजील के 6 बाब को निकालते हैं, और अच्छा है कि हम में से हर कोई घर जाकर ये पूरा बाब पढ़े। मैं 47वीं आयत से शुरू करके ठीक 49वीं आयत तक पढ़ूंगा, और मैंने इस मजमून पाक शराकत पर मतन तैयार किया है। देखें, यसु यहाँ ईद पर गुफ्तगू कर रहा है और त्योहारों का वक़्त बहुत ज़्यादा ख़ास वक़्त होता है। उन्होंने चट्टान से पानी पिया था और बियाबान की चट्टान उसकी नुमाइंदगी करती थी, और उस मन की यादगारी में जो सैकड़ों साल पहले उतरा था वो खाना खाते थे, और ये ईद फसा थी जिसे आज रात हम भी मना रहे हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई मुझ पर ईमान लाता है हमेशा की ज़िंदगी उसकी है। ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरी है ताकि आदमी उसमें से खाए और ना मरे। मैं हूँ वो ज़िंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अबद तक जिंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहान की ज़िंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है।
بس یہودی یہ کہہ کر آپس میں جھگڑنے لگے کہ یہ شخص اپنا گوشت ہمیں کیوں کر کھانے کو دے سکتا ہے؟ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو، تم میں زندگی نہیں۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا، کیونکہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، جس طرح زندہ باپ نے مجھے بھیجا اور میں باپ کے سبب سے زندہ ہوں، اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھائے گا میرے سبب سے زندہ رہے گا۔ جو روٹی آسمان سے اتری یہی ہے، تمہارے باپ دادا کی طرح نہیں کہ من کھایا اور مر گئے، لیکن جو کوئی یہ روٹی کھائے گا وہ ابد تک زندہ رہے گا۔ یہ باتیں اس نے کفرنہوم کے ایک عبادت خانہ میں تعلیم دیتے وقت کہیں۔ خداوند اپنے کلام کو برکت دے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے پاک شراکت پر بولنا چاہتا ہوں۔ پاک شراکت کا کیا مطلب ہے؟ شراکت کا مطلب ہے بات چیت کرنا، اور کرنے کے لیے شراکت کا اصل مطلب ہے رفاقت کرنا، ایک دوسرے سے بات چیت کرنا۔ اگر آپ فون پر بات چیت کرتے ہیں اور آپ اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں تو آپ ایک دوسرے سے شراکت کرتے ہیں، اور اگر ہم ایک طرف آ جائیں اور عمارت کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، ایک شخص اور ایک پاسٹر یا دو شخص گفتگو کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے شراکت کرتے ہیں۔ دیکھیں، آپ ریڈیو یا ٹیلی ویژن کے ساتھ شراکت نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ واپس بات نہیں کر سکتے ہیں، لیکن آپ ٹیلی فون کے ذریعے کر سکتے ہیں کیونکہ آپ ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں اور شراکت ایک طرف سے نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیں، یہ میں اب آپ سے شراکت نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ آپ مجھ سے واپس بات نہیں کر رہے ہیں۔ پس دیکھیں، بات چیت کرنا کسی خادم کا پیغام سننا نہیں ہے۔ اس طرح اکٹھے ہو کر آنا اور پیغام سننا بات چیت نہیں ہے۔ اس طرح بات چیت نہیں ہوگی۔ اگر آپ خادم سے بات چیت کرنے آئے ہیں یا کسی بھی شخص کے ساتھ یا کسی بھی بہن بھائی کے ساتھ، تو آپ اسے ایک طرف بلائیں گے۔ ہم پاک شراکت کے لیے کیوں آتے ہیں؟ تاکہ ہم میں سے ہر ایک مسیح کے ساتھ بات چیت کر پائے۔ یہ پاک شراکت ہے۔ پس پاک شراکت یہ نہیں ہے صرف ایک شخص بات کرے، بلکہ ہم سب بات چیت کریں اور انتظار کر کے دیکھیں وہ واپس ہمارے ساتھ کیا بات کرتا ہے۔ دیکھیں، ٹھیک اس مقام پر ہم بہت مرتبہ بہت بڑی غلطی کر جاتے ہیں۔ بس سارا وقت ہم اپنی باتیں کرتے رہتے ہیں اور اسے موقع نہیں دیتے ہیں کہ وہ واپس ہمارے ساتھ بات کرے۔ اکثر اوقات ہم کہتے ہیں، خداوند، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے لیے فلاں فلاں اور فلاں فلاں کام کر دے، آمین، اور اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ اب یہ تو سچ مچ شراکت نہیں ہے، یہ تو جانا اور اپنے لیے حمایت مانگنا ہے۔ لیکن جب آپ کافی دیر تک ٹھہرے رہتے ہیں تاکہ وہ آپ کو واپس جواب دے، تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ شراکت کرتے ہیں اور خداوند کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ اب شراکت کرنے کا عظیم طریقہ یہی ہے کہ ہم متفق ہو جائیں۔ آپ کو کچھ باتیں تو ضرور ماننی چاہیے۔ اب یہ حیرانی کی بات ہے کہ کبھی کبھی ہمیں وہ چیزیں مل جاتی ہیں۔ دیکھیں، کھانا بھی اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اب آپ بزنس مین لوگوں کو دیکھیں، جب انہیں بزنس کی کوئی ڈیل کرنی ہوتی ہے تو وہ کسی ڈنر کی دعوت دیتے ہیں، اور جب وہ کھانا کھانے بیٹھ جاتے ہیں
تو پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ ایک اچھا سیلز مین کبھی بھی بھوک سے تڑپتے ہوئے ایک شخص کے ساتھ فوراً بات چیت شروع نہیں کرتا ہے، اس لیے بہتر ہے انتظار کیا جائے کہ وہ کب اچھا محسوس کرتا ہے یا جب تک وہ اپنا ناشتہ نہ کر لے۔ دیکھیں، اس کے پاس جا کر اسے بستر سے نہ اٹھائیں اور اسے یہ نہ بتائیں کہ آپ نے کیا بیچنا ہے، بلکہ اس کا انتظار کریں جب تک وہ اپنا ناشتہ نہ کر لے اور اس کی حالت درست نہ ہو جائے۔ ایک دن میں اس عورت پر منادی کر رہا تھا جس نے یسوع کے پاؤں دھوئے تھے۔ کینیڈا میں اس پر منادی کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا، جب مہمان کسی کو ملنے کے لیے آتا ہے تو اس شخص کو کچھ خاص مراحل سے گزرنا پڑتا تھا، یا جب تک وہ ملاقات یا شراکت کے لیے اچھا محسوس نہیں کر لیتے تھے۔ ملاقات کرنا ایک شراکت ہے۔ اب دیکھیں، انہیں دعوت دی جاتی تھی۔ پہلی بات، آپ کو دعوت دی جاتی تھی۔ پھر جب آپ دروازے پر پہنچتے تھے تو وہاں ایک نوکر آپ کے پاؤں دھوتا تھا، کیونکہ سفر کے دوران آپ کے پاؤں جانوروں کو لگنے اور دھول کی وجہ سے گندے ہو جاتے تھے اور بدبو آتی تھی، اور سب لوگ اسی راہ سے گزرتے تھے جن سے جانور بھی گزرتے تھے، اور راستے میں دھول اور بدبو ہوتی تھی اور فلسطینی لباس سے لگ جاتی تھی، اور ٹانگوں پر پسینے کی وجہ سے اور چہرے اور ہاتھوں پر دھول وغیرہ جم جاتی تھی، کیونکہ ڈانپے ہوئے نہیں ہوتے تھے۔ اور نوکر دروازے پر مہمانوں کے پاؤں دھویا کرتا تھا، اور پھر دوسرا نوکر تولیے اور عطر کے ساتھ وہاں کھڑا ہوتا تھا اور وہ ہاتھوں پر عطر چھڑکتا تھا، اور مہمان اسی طرح رگڑتے تھے اور اپنے منہ پر بھی لگا لیتے تھے، اور پھر تولیہ لے کر وہ اپنا منہ پونچھتے تھے، اور اسی طرح ساری دھول اور بدبو دور ہو جاتی تھی۔ اور اس عطر میں کوئی ایسی چیز ہوتی تھی جو پودینے کے رس کی طرح تازہ کر دیتی تھی، اور وہ بہت اچھا محسوس کرتے تھے۔ پھر وہ اپنے گندے جوتے چھوڑ کر اچھے قالین پر اندر چلے جاتے تھے۔ ان کے پاس گھر میں پہننے والے جوتے موجود ہوتے تھے، اور پھر وہ اندر چلے جاتے تھے، اور پھر مہمان اندر داخل ہوتا تھا اور میزبان مہمان کو خوش آمدید کا بوسہ دیتا تھا۔ اور دیکھیں، اگر آپ کے پاس سے بدبو آتی ہوگی تو آپ میزبان کو بوسہ نہیں لینے دیں گے۔ آپ ان بہترین قالینوں پر گندے پاؤں سے چلنا نہیں چاہیں گے، اور جب میزبان آپ کو خوش آمدید کا بوسہ دیتا ہے تو آپ اس خاندان میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں، خدا کے پاس بھی ایسی چیزیں موجود ہیں۔ اس سے پہلے ہم خدا کے ساتھ شراکت کرنے کے لیے حقیقت میں تیار ہوں، ہمیں کلام کے پانی سے دھویا جانا ضروری ہے۔ الگ ہونا ہے۔ الگ ہونے کا پانی ہمیں گناہوں سے الگ کرتا ہے۔ اب پہلے آپ خدا کے ساتھ بات چیت نہیں کر سکتے ہیں اور نہ اس کے ساتھ شراکت کر سکتے ہیں۔ پس پہلے آپ کو ان کاموں سے توبہ کرنی پڑے گی جو آپ نے کیے ہیں۔ دیکھیں، آپ اس وقت تک ٹھیک ایمان نہیں رکھ سکتے ہیں جب تک آپ توبہ نہیں کر لیتے ہیں۔ خداوند میری بے اعتقادی کو معاف کر دے، سمجھے، اور میری بے ایمانی کو معاف کر دے۔ آپ کو پہلے توبہ کرنی پڑے گی، اور جب آپ توبہ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے ماضی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ بپتسمے کے لیے نامزد ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، بپتسمے کے بعد اس نے پاک روح کا وعدہ کیا ہے۔ اب دیکھیں، پس اس ایک چیز کے ساتھ یعنی پاک شراکت کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ پاؤں دھونا اور باقی چیزیں بھی جڑی ہوئی ہیں۔ پاؤں دھونا پاک روح کی صفائی کی علامت کے طور پر ہے۔ اب
مزید دیکھیں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم میں باہمی احساس ہو۔ اگر آپ اپنے میزبان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہیں تو آپ شراکت نہیں کر سکتے ہیں۔ نہیں، آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ آپ اس کے ساتھ متفق نہیں ہیں۔ لیکن اگر آپ متفق ہیں تو آپ شراکت کر سکتے ہیں۔ بس یہی وہ طریقہ ہے۔ جب ہم خداوند کی میز پر آتے ہیں ہمیں اس کے کلام کے ساتھ متفق ہونا چاہیے۔ سمجھے، ہمیں نیا جنم پانا چاہیے تاکہ ہمارے اندر پاک روح لکھے ہوئے کلام کے ہر لفظ پر آمین کہے، پھر ہم اس کے ساتھ شراکت کر سکتے ہیں۔ یہ بات ہمیں خدا سے ملی ہے۔ اگر ہمارے دل ہمیں مجرم نہ ٹھہرائیں تو ہم خدا کی نظر میں حمایت حاصل کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں ہماری درخواستوں اور التجاؤں کا جواب ہمیں ملتا ہے کیونکہ ہمارے دل ہمیں مجرم نہیں ٹھہراتے ہیں۔ دیکھیں، خدا ہمیں کہتا ہے ہمیں نیا جنم لینا چاہیے، اور اگر ہم نے نیا جنم نہیں پایا ہے تو پھر ہم اس سے کچھ مانگنے کے لیے تھوڑا سا عجیب محسوس کریں گے۔ دیکھیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں ہم نے اس کی مانگیں پوری نہیں کی ہیں، اور پھر بس ایک ہی بات ہے اور وہ گناہ گار کی دعا ہے۔ دیکھیں، ہم اس کے ساتھ اس وقت بات چیت کرتے ہیں جب ہم اس کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں۔ دیکھیں، اس طرح پاک شراکت ہوتی ہے۔ اب شراکت کے اس معنی کے ساتھ میں تھوڑی دیر میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ اب ہم جو چیز لیتے ہیں یا جسے ہم عشائے ربانی کہتے ہیں وہ روٹی اور مے ہے۔ اب اسے اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ اس کے بارے میں بولنا بھی اچھا نہیں لگتا ہے۔ دیکھیں، اسے سالوں سال سے غلط طریقے سے پیش کیا گیا ہے، اور یہ اصل میں پاک عشاء نہیں ہے بلکہ یہ تو احکامات کی پیروی کرنا ہے۔ دیکھیں، اب اسے پاک عشاء کہنے کا ہمارا ایک مقصد ہے کیونکہ یہ بات کیتھولک کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جسے پاک یوخرست کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ خداوند یسوع کا حقیقی بدن ہے، لیکن یہ خداوند یسوع کا بدن نہیں ہے، یہ تو اس کے بدن کی یادگاری ہے۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں کتنے پریسٹ یا مناد یا کوئی بھی اس پر برکت مانگتا ہے، یہ پھر بھی میں اور روٹی ہے۔ کوئی پریسٹ یہ نہیں کر سکتا جیسے وہ ہمیں بتاتے ہیں۔ دیکھیں، کیا خدا پادری کا پابند ہے کہ وہ اس کی سن کر پاک عشاء کو بدل دے جسے وہ کمیونین کہتے ہیں کہ وہ یوخرست ہے، یعنی خداوند یسوع کا حقیقی بدن ہے؟ اگر ایک ایماندار اسے عشائے ربانی سمجھ کر کھاتا ہے تو یہ غلط ہے۔ شراکت کا مطلب بات چیت کرنا ہے۔ کسی کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں اور پھر واپس وہ آپ سے بات کرتا ہے، یہ شراکت ہے۔ ایک ویفر آپ کے ساتھ واپس بات نہیں کر سکتا ہے۔ پس حقیقت میں اصل پاک شراکت تو پاک روح ہے جو واپس آپ سے بات کرتا ہے جب آپ اس سے پوچھتے ہیں اور وہ آپ کو واپس جواب دیتا ہے، تو یہ درست شراکت ہے۔ یہ ایک یادگاری ہے جو کی جاتی ہے، اس کی مصلوبیت اور اس کے جی اٹھنے کی یادگاری ہے۔ یہ کوئی کھانا نہیں ہے۔ ہم اسے کہتے تو ہیں لیکن یہ ہے نہیں۔ ایک ویفر کو لینا، یہ بات کیتھولک چرچ کی طرف سے آئی ہے۔ ہم نے اس کے بارے میں ایک دن سیکھا تھا۔ بت پرستی بمقابلہ مسیحیت میں ہم نے یہ بات سیکھی تھی، کیسے یہ چھوٹا سا گول ویفر حقیقت میں مسیح کا بدن ہو سکتا ہے۔ اب کیتھولک چرچ اس پر ایمان رکھتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی ان کے چرچ کے پاس سے گزرتے ہوئے غور کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو اس مقام سے گزارتے ہیں اور اپنی ٹوپیاں اٹھا کر سلامی وغیرہ پیش کرتے ہیں۔ یہ چرچ نہیں ہے، یہ وہاں ایک ویفر ہے جسے پریسٹ نے ویفر سے مسیح کے حقیقی بدن میں بدل دیا ہے، جبکہ اسے وہاں سے چوہے اور چوہیاں اٹھا کر لے جا سکتے ہیں۔ کیوں آپ نہیں سوچتے ہیں یا
مہذب طریقے سے سوچنا نہیں چاہتے ہیں، بلکہ یہ سوچتے ہیں کہ روٹی کا ٹکڑا یسوع مسیح کا بدن ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ شراکت کا مطلب بات چیت کرنا ہے، اور وہ واپس آپ سے بات کرتا ہے، یا وہ چیز جس سے آپ گفتگو کرتے ہیں۔ اور کمیون لفظ کا مطلب ہے بات چیت کرنا، یا ایسی چیز کے ساتھ رفاقت رکھنا جو واپس آپ سے گفتگو کر سکے، اور خدا واپس آپ سے گفتگو کرتا ہے۔ یہ شراکت ہے، اور یہ ابھی تک روٹی اور میں ہے، جسے ہم عشاء ربانی کہتے ہیں۔ دیکھیں، یسوع نے یہاں فرمایا ہے، جیسے میں نے پڑھا ہے، میرا بدن کھانے اور میرا خون پینے کی چیز ہے۔ گوشت اور خون کھانے اور پینے کی چیز ہے۔ اب ہمیں یسوع کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اس سے ناطہ جوڑنا چاہیے۔ وہ کیا تھا؟ اس کا بدن کیا تھا؟ یا مسیح کا بدن کیا ہے؟ یہ تو ایمانداروں کا بدن ہے، جو روح القدس کے وسیلہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ کوئی بت نہیں، کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں، بلکہ یہ ایک روح ہے جو ایماندار کے دل میں رہتا ہے، اور یہ ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور انسان اور خدا ایک دوسرے سے بات چیت کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور فانی انسان کو لہو بہانے کے وسیلے گناہوں کی معافی ملی ہے۔ اور ایک مرد اور ایک عورت اور ایک لڑکا اور ایک لڑکی جس کی مسیح کے ساتھ رفاقت ہے، تو وہ اس کے ساتھ یعنی بدن کے ساتھ شراکت کر رہا ہوتا ہے۔ ایک شوہر اور بیوی کی طرح بیٹھ کر بات چیت کر سکتے ہیں، یا جیسے لڑکا اور اس کی گرل فرینڈ بات چیت کرتے ہیں، اسی طرح مسیح اور اس کی کلیسیا اکٹھے شراکت کرتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ ہم اس کی طرف سے سنتے ہیں، اور مستقبل کو آنے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں، اور مستقبل کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ وہ کامل ہے، کیونکہ ہم خدا کے ساتھ شراکت کرتے ہیں، جس نے ابدیت کو اپنے ہاتھوں میں تھام رکھا ہے۔ مسیح کا بدن ایک دوسرے سے بات چیت کرتا ہے۔ یہ مسیح کا جلالی بدن ہے، مسیح کا روحانی بدن ہے۔ یہ کسی بت کے ساتھ یا روٹی اور میں کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک روحانی صورت ہے۔ دیکھیں، یسوع نے بھی یہی بات فرمائی تھی۔ آپ مقدس یوحنا کا 4 باب دیکھیں، جہاں وہ کنویں پر عورت سے بات چیت کر رہا تھا۔ وہ کچھ اس طرح کی بات کر رہی تھی: ہمارے باپ دادا یعقوب نے یہ کنواں کھودا تھا، اس نے اس کنویں سے پیا تھا، اور اپنے بچوں اور اپنے مویشیوں کو بھی پانی پلایا تھا، اور تم کہتے ہو ایک خاص شہر میں عبادت کرو، اور دوسرے کہتے ہیں اس پہاڑ پر کرو۔ یسوع نے بس اتنا کہا: بس 1 منٹ، ہم یہودی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں پرستش کا کیا مطلب ہے، لیکن اے خاتون یہ بات سن، وہ وقت آ رہا ہے اور اب ہی ہے، سچے پرستار خدا کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے۔ تیرا کلام سچائی ہے، اور باپ ایسے پرستار تلاش کرتا ہے جو اس کی پرستش روح اور سچائی یعنی کلام کے مطابق کریں۔ تیرا کلام سچائی ہے۔ دیکھیں، اس نے یہ بات اس عورت کو بتائی تھی۔ دیکھیں، مسیح خدا ایک روح ہے۔ مسیح کا مطلب ہے مسح کیا ہوا، ایک شخص جو خدا کا ممسوح ہے، جسے اس نے مسیح بنایا۔ اب مسیح کہتا ہے، میں کھانے اور پینے کی چیز ہوں، ایک ویفر نہیں، ایک گول ٹکیا نہیں جو ہم یہاں کھاتے ہیں۔ یہ مسیح نہیں ہے جو ہم آلٹر پر پیتے ہیں، وہ مسیح نہیں ہے، یہ اس کی نمائندگی ہے۔ یہ ایک علامتی طریقہ ہے، لیکن مسیح پاک روح ہے۔ وہ مسح ہے جو کلیسیا کے اوپر ہے، اور یہ خون اور گوشت ہے۔ پوری دنیا میں یہ سب سے بڑی پکار ہے۔ مجھے امید ہے آپ میں سے کسی نے اسے نہیں سنا ہوگا، لیکن اگر کبھی آپ نے سنی بھی ہوگی
تو بھوک سے بڑھ کر کوئی اور پکار نہیں ہے۔ جب آپ ایک ماں کو بچے کے ساتھ دیکھتے ہیں اور وہ کمزوری کی وجہ سے چل نہیں پاتی ہے اور چھوٹا بچہ مر رہا ہوتا ہے اور اس کا پیٹ بھوک کے ساتھ سوج چکا ہوتا ہے، اور ذرا ان سسکیوں کو سنیں جو ماں کے دل سے نکل رہی ہوتی ہیں۔ دیکھیں، اس بچے کے گال اندر دھنس گئے ہوتے ہیں اور بس اس کی ہڈیاں اور چمڑی رہ گئی ہوتی ہے، اور اس کے چھوٹے مسوڑے چمک رہے ہوتے ہیں، اور اب مزید وہ رو بھی نہیں سکتا ہے، اور اس کی آنکھیں باہر نکل آئی ہوتی ہیں۔ بھوک اور پیاس سے بڑی کوئی اور دہائی نہیں ہے۔ ریگستان میں کئی لوگوں نے پیاس کی وجہ سے اپنی زندگی کھوئی ہے۔ میں آپ کو ایسی کئی کہانیاں سنا کر ساری رات بٹھا سکتا ہوں۔ یہ ریگستان کی سچی کہانیاں ہیں۔ آپ کی حالت کیسی ہوتی ہے جب آپ پیاسے ہوتے ہیں؟ تو کس طرح ابلیس آپ کو دھوکہ دیتا ہے؟ آپ انہیں یہیں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو انہیں دیکھنے کے لیے مغرب میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ راستے میں چلتے جائیں تو آپ کو لگے گا راستے میں پانی ہے۔ آپ میں سے ہر اس شخص کو تجربہ ہوا ہوگا جس نے ہائی وے پر سفر کیا ہے۔ وہاں پانی کا دھوکہ ہوتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے، تقریباً 3 یا 4 سال پہلے کی بات ہے، میں نے پڑھا تھا کچھ بطخیں تھیں جو اس دیس میں اڑ رہی تھیں۔ انہوں نے پانی کا ایک جھوٹا تالاب دیکھا اور راستے میں گر گئیں۔ انہوں نے سوچا وہ پانی کے پاس پہنچ گئی تھیں اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، کیونکہ انہوں نے پکی سڑک پر ٹکر مار دی تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ پانی میں اتر رہی ہیں، لیکن وہ نظر کا ایک دھوکہ تھا۔ کتنی بار ابلیس نے لوگوں کے ساتھ ایسا کیا ہے اور انہیں جھوٹا نظر کا دھوکہ دیا ہے، اور وہاں سوائے بناوٹی ایمان کے اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ بس بہت سارے لوگ آج بناوٹی ایمان والا مذہب اپنا لیتے ہیں اور کچھ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یا کچھ ایسا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں جو وہاں نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ایک مشنری خاتون نے کہا کہ اس نے تب تک انتظار کیا جب تک وہ مثبت نہ ہو گئی تھی۔ ہمیں بھی اسی طرح کرنا چاہیے۔ آپ واپس آ کر دوبارہ اس کی کوشش نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کو ایک موقع ملا ہے اور آپ کے پاس ایک خاکہ ہے، بس ہمیں ٹھیک اپنے نشان کی طرف بڑھنا ہے۔ بھوک کی بلبلاہٹ اور سسکیوں کو سنیں، یہ بہت زیادہ دل خراش ہوتی ہیں، کیونکہ یہ جان لیوا فریاد ہوتی ہے۔ ایک شخص مر رہا ہوتا ہے اور کاش ہم اس مقام پر پہنچ جائیں، کاش یہ قوم اس مقام پر پہنچ جائے جہاں خدا کے لیے بہت زیادہ بھوک ہو، لیکن یہ قوم بہت زیادہ فاقہ کشی کی حالت میں ہے، جیسے انڈیا کی قوم جسمانی فاقہ کشی سے مر رہی ہے۔ یہ قوم روحانی فاقہ کشی میں ہے، لیکن جب آپ زیادہ دیر بھوکے رہتے ہیں تو پھر آپ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں آپ کو لگتا ہی نہیں کہ آپ بھوکے ہیں۔ یہ منجمد ہو جانا ہے۔ جب آپ زیادہ دیر برف میں رہتے ہیں تو آپ منجمد ہو جاتے ہیں اور بہت ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، اور پھر کچھ دیر بعد آپ گرم ہوتے ہیں، اور جب آپ گرم ہوتے ہیں تو آپ مر جاتے ہیں، اور آج رات بھی یہی معاملہ ہے۔ چرچز اتنے ٹھنڈے ہو چکے ہیں کہ وہ جم رہے ہیں اور وہ سوچتے ہیں وہ ممبرشپ کے وسیلہ گرم ہیں، مگر روحانی اعتبار سے مر رہے ہیں۔ یہ مر رہے ہیں اور جانتے تک نہیں ہیں۔ آخر کار ایسا شخص سو جاتا ہے اور پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کبھی نہیں اٹھتا ہے، کیونکہ اس کا خون اس کی نسوں میں جم جاتا ہے۔ پیاس پر غور کریں۔ یسوع نے فرمایا، میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے۔ اگر آپ زندگی کی بھوک رکھتے ہیں
اور زندگی کے لیے بھوکے ہیں تو یسوع کے پاس وہ پانی ہے جو اس پیاس کو بجھا سکتا ہے۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ۔ اور مکاشفہ میں یہ کہا گیا ہے کہ جو پیاسا ہو وہ آئے اور آب حیات کے چشموں سے مفت لے، بشرطے کہ آپ زندگی کے لیے پیاس رکھتے ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں ماہر فلکیات پیش گوئی کر رہے ہیں، اور کبھی کبھی یہ سال کے پہلے مہینے کے پہلے حصے میں کرتے ہیں، دوسری یا پانچویں یا مہینے کی کسی تاریخ کو آغاز کرتے ہیں۔ انڈیا کے مجوسی پیش گوئی کر رہے ہیں کہ دنیا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور امریکہ کے اخبار اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ میں نہیں مانتا دنیا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، لیکن میں کہتا ہوں اس کا مذاق اڑانا بھی بری بات ہے، کیونکہ ان دنوں میں کچھ تو ضرور واقعہ ہونے والا ہے۔ اسی طرح کا کچھ ہونے والا ہے جب 5 سیارے مریخ، مشتری اور زہرہ اور باقی اپنے مقام پر آتے ہیں۔ وہ ابھی تک نہیں آئے ہیں۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں 25,000 سال پہلے ایسا ہوا تھا، مگر اسے جاننے کے لیے اس وقت کون موجود تھا؟ میں بھی پیش گوئی کرتا ہوں کہ اس کا کوئی روحانی مطلب ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں یہ خدا کی آمد کا معاملہ ہے، اور کلام کے گہرے مکاشفے اس وقت کے دوران کھولے جائیں گے۔ یاد رکھیں، ان کا دعویٰ ہے جب 3 ستارے اپنے مدار میں آئے تھے تو یسوع کا جنم ہوا تھا، اور یہ 5 ہیں، اور 5 فضل ہے، فضل کا عدد ہے۔ 3 کاملیت کا نمبر ہے، 5 فضل کا نمبر ہے، JESUS جیزس، FAITH فیتھ، GRACE گریس، اور وغیرہ وغیرہ۔ فضل کا عدد ہے۔ خدا جب بھی اپنی قوت اپنی کلیسیا میں بھیجے گا تو یہ اس کا فضل ہوگا، یہ لوگوں کی تابع داری کی وجہ سے نہیں ہوگا۔ دیکھیں، یسایہ 40واں باب یوں کہتا ہے، کیسے یروشلم کو پکار کر کہو کہ اس کی جنگ و جدل ختم ہو گئی، حالانکہ وہ بت پرستی کے گناہ میں مبتلا تھے، لیکن یہ خدا کا فضل تھا جو اس پر ہوا تھا۔ جو کچھ بھی خدا ہماری طرف بھیجتا ہے یہ اس کا فضل ہے، نہ کہ ہماری خوبیاں ہیں، اس لیے اس کا کوئی مطلب ہے۔ میں پیش گوئی کرتا ہوں ایک تبدیلی آئے گی، میں نہیں جانتا ہوں یہ کیا ہوگی، لیکن میرا ایمان ہے یہ آنے والی ہے۔ ہم بالکل ٹھیک اس کے کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں، اور اگر کوئی شخص بھوکا ہے تو اسے مسیح کے پاس آنے دیں، اگر کوئی شخص پیاسا ہے تو اسے مسیح کے پاس آنے دیں، وہ پیاس بجھاتا ہے، وہ ہماری ساری بھوک اور پیاس بجھانے والا ہے۔ میرے پاس ایک کہانی ہے جو کچھ عرصہ پہلے مجھے سنائی گئی تھی، شاید میں نے اس چرچ میں پہلے بھی یہ سنائی تھی۔ اگر میں نے پہلے سنائی تھی تو خاص نقطے پر لانے کے لیے اس کی دہرائی کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ ایک انڈین گائیڈ تھا، یا انڈین لوگوں کا ایک نگہبان تھا۔ وہ ناواہو دیس میں سفر کر رہا تھا اور وہاں وہ گم ہو گیا تھا۔ اس کا نام کوئے تھا، اور وہ ایک راستے پر گامزن تھا، ایک شکار کے راستے پر، اور اس نے سوچا اب اگر میں اپنا سفر مکمل کر لوں تو مجھے پانی مل جائے گا۔ اور اس کا گھوڑا اتنا پیاسا تھا کہ خشکی کی وجہ سے اس کی زبان باہر لٹک رہی تھی، اس کے نتنوں میں ریت پھنس گئی تھی اور وہ سرخ ہو گئے تھے، اور اس شخص نے اپنے منہ پر طوفان کی وجہ سے رومال باندھ رکھا تھا، پھر بھی ریت اس کے چہرے پر آ رہی تھی اور وہ پانی کے لیے تڑپ رہا تھا۔ وہ اس راستے پر اپنے گھوڑے کی رہنمائی کر رہا تھا، اور اس نے کہا، وہ گھوڑے پر بیٹھ گیا اور اس نے وہ شکار والا راستہ دیکھا تو کہا، یقیناً یہ راستہ مجھے پانی تک لے جائے گا، اور وہ اچھل کر اپنے گھوڑے پر بیٹھ گیا تھا
اور اس راستے پر چلنا شروع کر دیا تھا، اور گھوڑا بھی جانتا تھا وہ پانی کی راہ پر جا رہا تھا۔ کیسے خدا بے زبان جانوروں کو بھی ہدایت دیتا ہے، اور وہ اس راہ پر چلتا گیا تھا۔ آخر کار کچھ اس راہ سے مڑ گئے تھے اور تھوڑے سے ہی اس شکستہ راہ پر چلتے رہے تھے۔ گھوڑا بھی اسی راہ پر جانا چاہتا تھا، لیکن کوئے نے مختلف سوچا تھا۔ اس نے اسے اس گرم راہ پر رکھنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے چلنا جاری رکھا، لیکن گھوڑا اکڑ گیا تھا اور آگے نہ بڑھا تھا۔ اس نے گھوڑے کو چابک سے مارا تھا اور وہ ہنہنایا اور دوسرے راستے پر چلنا شروع کر دیا تھا، اور وہ اسے پیچھے کھینچنے لگ پڑا تھا، مگر گھوڑا اسے نیچے گرانے کے لیے بہت کمزور ہو چکا تھا۔ پس اس نے پھر مارنا شروع کر دیا تھا اور گھوڑے کو کٹ لگ گئے تھے۔ پس وہ پانی کے لیے اتنا بےتاب تھا کہ اس کی زندگی بچ پاتی، مگر گھوڑا کھڑا ہوا کانپ رہا تھا اور خون بہہ رہا تھا، اور اس نے نیچے دیکھا۔ جب اس نے نیچے دیکھا تو گھوڑا کانپ رہا تھا اور اس کے نیچے سے بس گرنے والا تھا۔ اس نے اس کی طرف دیکھا تو اسے خون ہی خون نظر آیا تھا۔ وہ ایک کرسچن تھا، اور اس نے اپنے گھوڑے سے کہا، میں نے اکثر سنا ہے کہ جنگلی بلکہ جانوروں کو بھی رہنمائی ملتی ہے۔ ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ وہ راستہ جو اس طرف مڑ گیا وہ پانی تک جائے گا۔ ایسا لگتا ہے یہ بڑا راستہ جس پر ہم ہیں یہ وہاں لے جائے گا جہاں وہ پانی کے لیے مسلسل جاتے ہیں۔ کہا، لیکن اگر تو مجھے یہاں تک تحریک کے ساتھ لایا ہے تو میں آگے بھی تیری پیروی کروں گا۔ میں کیسے اس بات کو لے کر مسیح کے بارے میں غور و خوض کرتا ہوں۔ بربادی کی راہ پوری طرح بری ہوئی اور بھٹک رہی ہے، لیکن ایک سکڑا راستہ ہے جو زندگی کو جاتا ہے۔ اس کو پانے والے تھوڑے ہیں۔ صرف تحریک نہیں بلکہ پاک روح تمہیں اس زندگی کے پانی کی طرف لے کر جائے گا۔ میں سوچتا ہوں یہ مجھے یہاں تک محفوظ لایا ہے، میں باقی راستے میں بھی اسے ساتھ لے کر چلوں گا۔ کہانی کو ختم کرتے ہوئے وہ آدھا میل بھی آگے نہیں بڑھا تھا اور ایک دم وفادار گھوڑے نے ٹھیک پانی کے بیچ میں چھلانگ لگا دی تھی۔ گھوڑا جانتا تھا وہ کیا بات چیت کر رہا تھا اور گھڑ سوار کو بتا رہا تھا اس کا کیا مطلب تھا۔ وہ وہاں پہنچ گیا تھا۔ اس نے کہا، اس نے گھوڑے کے منہ پر پانی پھینکا، وہ نہایا اور وہ خوشی سے شور مچانے لگا، اور وہ اپنی پوری آواز کے ساتھ شور مچا رہا تھا، اپنے منہ میں پانی ڈال رہا تھا اور چیخ رہا تھا، ہم بچ گئے، ہم بچ گئے، ہم بچ گئے ہیں۔ اور گھوڑا کانپ رہا تھا اور پانی پی رہا تھا، اور اس نے اس کے خونی پہلو کو دیکھا اور خون اس کے زخموں سے بہہ رہا تھا۔ اور پھر اس نے کہا، اس نے بتایا، کسی کو کہتے سنا، پانی سے باہر نکلا، اور اس نے دیکھا اور وہاں ایک بدصورت دیہاتی لڑکا کھڑا ہوا تھا، اور وہ پانی سے باہر آ گیا۔ اس نے کہا، اسے آگ کی بو آئی، اور اس نے دیکھا تو وہاں آدمیوں کا ایک گروہ خیمہ لگائے ہوئے بیٹھا تھا۔ وہ وہاں قیمتی دھات کی دریافت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے کچھ سونا دریافت کر لیا تھا اور اپنے گھوڑوں کے ساتھ واپس آ رہے تھے، اور گھوڑوں کے اوپر سامان تھا، اور وہ اس پانی کے پاس آ کر آرام کر رہے تھے، اور وہ سب نشے میں تھے۔ اور انہوں نے ایک ہرن بنا ہوا تھا، اور اس شخص نے ان کے ساتھ کھایا، اور کہا، ان میں سے ایک نے کہا، تو بھی تھوڑی سی شراب پی لے۔ اس نے انہیں بتایا وہ کون تھا۔ وہ جیک کوئے، ایک انڈین گائیڈ تھا۔ پس ایک نے کہا، ٹھیک ہے، اب تو بھی تھوڑی سی شراب پی لے۔ اس نے کہا، نہیں۔ اس نے کہا، میں شراب نہیں پیتا ہوں۔ اور یہ بات
ان لوگوں کے لیے بے عزتی کا سبب تھی۔ پس انہوں نے کہا ہم تجھے پلا کر چھوڑیں گے۔ اس نے کہا نہیں، میں شراب نہیں پیتا ہوں۔ پس ایک نے جگ اس کی طرف اچھالا اور کہا لے پی۔ پس آپ جانتے ہیں وہ نشے میں تھے اور تقریباً آدھی درجن کے قریب تھے۔ اور پس اس نے کہا لڑکوں تمہارا شکریہ، کہا اگر ہمارا ہرن کا گوشت کھانے کے لیے بہت اچھا ہے تو ہماری شراب بھی پینے کے لیے بہت اچھی ہے، اور آپ جانتے ہیں وہ کتنا نشے میں دھت تھے۔ اس نے کہا نہیں، اس نے یوں ہی کہا تھا، اور انہوں نے بندوق میں گولی ڈال لی اور کہا اب تجھے پینی پڑے گی ورنہ۔ اس نے کہا نہیں نہیں، میں نہیں پیوں گا، اور انہوں نے بندوق کا نشانہ باندھ لیا اور کہا ایک منٹ رکو، کہا میں مرنے سے نہیں ڈرتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا ہے۔ اس نے کہا لیکن میں مرنے سے پہلے تمہیں وہ کہانی بتانا چاہتا ہوں کہ میں شراب کیوں نہیں پیتا ہوں۔ کہا میں کنٹکی کا باشندہ ہوں۔ اس نے کہا ایک دن ایک لکڑی کی جھونپڑی میں میری ماں مرنے کے قریب تھی۔ اس نے مجھے اپنے بستر کے قریب بلایا اور کہا جیک تیرا باپ میز پر تاش کھیلتے کھیلتے نشے کی حالت میں مر گیا تھا، اور اس نے کہا جیک تو کچھ بھی ایسا نہ کرنا اور کبھی شراب نہ پینا۔ کہا میں نے اپنی ماں کی آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے، اور میں نے لڑکپن کی عمر میں جب میں 10 سال کا تھا میں نے خدا سے وعدہ کیا تھا میں کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ اس نے کہا میں نے کبھی شراب نہیں پی، اور کہا اب اگر تم مجھے گولی مارنا چاہتے ہو تو گولی چلا دو۔ اور جیسے ہی شرابی نے اپنی بندوق اٹھائی اور جگ اوپر پھینکا اور کہا اسے پی ورنہ گولی مار دوں گا، اور گولی چلی اور جگ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، اور وہاں کھائی میں ایک بدصورت دیہاتی لڑکا کھڑا ہوا تھا اور اس کی گالوں پر آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے کہا جیک میں بھی کنٹکی کا رہنے والا ہوں، میں نے بھی اپنی ماں کے ساتھ ایک دن وعدہ کیا تھا لیکن میں نے اپنا وعدہ توڑ دیا تھا۔ اس نے کہا میں انتظار کر رہا تھا یہ لڑکے کب نشے میں چور ہوں تاکہ میں انہیں قتل کروں اور کسی طرح ان کا سونا لے جاؤں۔ اس نے کہا میں بھی ایک شرابی رہا ہوں اور برے کام کیے ہیں، لیکن کہا جب میری بندوق کی آواز آسمانی وادیوں میں گونجی ہے تو ماں اس عہد کو سن لے گی کہ میں پھر کبھی دوبارہ شراب نہیں پیوں گا۔ اور وہاں جتنے بھی لوگ تھے خدا کے فضل سے اس نے ان سب لوگوں کی مسیح تک رہنمائی کی تھی۔ دیکھیں پانی کے بارے میں کچھ ہے، تازگی کے بارے میں کچھ ہے۔ میرا نقطہ یہی تھا اگر آپ پیاسے ہیں تو پانی کے پاس آئیں۔ یہ پانی آپ کے اندر کچھ کرتا ہے، اس لیے جب آپ پیاسے ہوں تو پانی کے پاس آ جائیں۔ دیکھیں یسوع نے کہا میں اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں۔ اس طرح نہیں جیسے دنیا اطمینان دیتی ہے، بلکہ یہ اس طرح ہے جس طرح وہ اطمینان دیتا ہے۔ اس کی تسلی ہماری پیاس کو بجھاتی ہے۔ اگر ہم تسلی کے متمنی ہیں تو آئیں اس کی تازہ تسلی کو حاصل کریں اور یہ جانیں کہ ہماری تسلی خداوند یسوع مسیح کے وسیلے ہے۔ وہ ہمیں تسلی دیتا ہے اور ہماری پیاس بجھاتا ہے۔ وہ آیت یوں فرماتی ہے وہ فی الحقیقت کھانے اور پینے کی چیز ہے۔ میرے پاس یہاں نشان لگا ہوا ہے، غالباً 57 آیت ہے۔ وہ فی الحقیقت کھانے اور پینے کی چیز ہے۔ سنیں وہ کیا فرماتا ہے، جس طرح زندہ باپ نے مجھے بھیجا اور میں باپ کے سبب سے زندہ ہوں، اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھائے گا میرے سبب سے زندہ رہے گا۔ پس دوسرے لفظوں میں
باپ نے مجھے بھیجا ہے اور میں باپ کے سبب سے زندہ ہوں، اور ہر ایک شخص جو مسیح کے پاس آتا ہے مسیح کے وسیلہ زندہ رہتا ہے۔ او میرے خدایا، یہاں ہے آپ کا مقام، یہی شراکت ہے، اور یہ حقیقی پاک شراکت ہے جو آپ لیتے ہیں اور مسیح کے وسیلہ زندہ رہتے ہیں۔ اب ہمارے بدنوں کو ہر روز کھانے اور پینے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا جسمانی بدن زندہ رہ پائے۔ اگر ہم ہر روز کھاتے پیتے نہیں ہیں تو ہمارا بدن کمزور پڑ جاتا ہے۔ ہمارے اندر کچھ ایسا ہے جسے کھانا ضروری چاہیے۔ ایک دن کا کھانا دوسرے دن کے لیے کام نہیں کرے گا۔ آپ کو اپنے فانی بدنوں کو قوت دینے کے لیے ہر روز کھانا کھانا پڑتا ہے۔ آپ کچھ وقت کے لیے زندہ رہتے ہیں مگر کمزور ہو جاتے ہیں، اور اگلے دن آپ مزید کمزور ہو جاتے ہیں، اور تیسرے دن آپ بہت زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کبھی کبھی ہم یہی کچھ روحانی دائرے میں کرتے ہیں۔ آپ غور کریں، ہمیں ہر روز مسیح کے ساتھ رفاقت رکھنی چاہیے، ہمیں ہر روز اس سے بات چیت کرنی چاہیے، ہمیں ہر روز کے لیے اس کے ساتھ یہ طے کر لینا چاہیے۔ پالوس نے کہا، میں ہر روز مرتا ہوں، سمجھے؟ ہر روز میں مرتا ہوں، پھر بھی میں زندہ ہوں، میں نہیں بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ بس اگر آپ کے جسمانی بدن کو ہر روز زندہ رہنے کے لیے کھانے اور پینے کی ضرورت ہے تو آپ کے روحانی بدن کو بھی ہر روز روحانی خوراک کی ضرورت ہے، اور زندہ رہنے کے لیے ہر روز خداوند کے ساتھ کمیونین کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، اور یسوع نے فرمایا، انسان صرف روٹی سے زندہ نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ بس ہر روز ہمیں بائبل کا مطالعہ کرنا ہے۔ کچھ لوگ تو بالکل کلام کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں، کچھ لوگ تو سال میں 2 یا 3 بار کلام کو ہاتھ لگاتے ہیں، لیکن ایک حقیقی، ایک اصل ایماندار جو واقعی روحانی طور پر تعمیر کیا گیا ہے، وہ اپنی بائبل ہر روز پڑھتا ہے اور خداوند سے بات چیت کرتا ہے۔ یہ سچ ہے۔ ٹیپ پر خالی جگہ ہے ایڈیٹر۔ وہ یہ کرتا رہے گا۔ انسان صرف روٹی سے زندہ نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ دیکھیں، دوسری بات، ہم کھانا اس لیے کھاتے ہیں تاکہ ہمارے بدن تمام بیماریوں کا مقابلہ کر سکیں۔ اگر آپ کھانا نہیں کھاتے ہیں تو آپ کا بدن کمزور ہو جاتا ہے اور بیماریاں اسے جکڑ لیتی ہیں۔ دیکھیں، بیماریاں ٹھیک آپ کے خون کے دائرے میں داخل ہو جائیں گی اور آپ مر جائیں گے۔ اگر آپ کا خون تگڑا اور خالص نہیں ہے تو دیکھیں پھر یہ ہوگا، اور بیماریاں ٹھیک آپ کے خون کے دائرے میں چلی جائیں گی۔ اس لیے آپ کو قوت بخش کھانا کھانا چاہیے تاکہ آپ کے خون کا دھارا ٹھیک رہ پائے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ یہی معاملہ آج بہت سارے مسیحیوں کے ساتھ ہے۔ جیسے مخلوط پودے ہیں، آپ کو معلوم ہے اگر آپ مخلوط پودا لیتے ہیں تو آپ کو اس کی بڑی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ وہ موسم سے واقف نہیں ہوتا ہے، وہ سورج کی دھوپ اور باقی چیزوں کو نہیں جانتا ہے کیونکہ وہ ڈانپ کر پالا گیا ہے۔ اور یہی معاملہ آج بہت سارے نام نہاد مسیحیوں کے ساتھ ہے جو مخلوط پودے ہیں۔ یہ ٹھیک بات ہے، یہ ہر آنے والے کیڑے کے ماتحت ہو جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں، بس ایسے پودے نازک ہوتے ہیں جنہیں سپرے کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ مخلوط پودے ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں، آپ ایک ہیرفورڈ کی گائے لیں اور اسے چراگاہ میں چھوڑ دیں اور لمبے سینگوں والی کو بھی چھوڑ دیں تو لمبے سینگوں والی اپنا راہ خود بنا لے گی کیونکہ وہ ایک اصل نسل ہے۔ لیکن اگر آپ ایک برنگس یا ایک ہیرفورڈ کو لیں جو مخلوط نسل کی ہیں، یہ دیکھنے میں بڑی اچھی اور موٹی اور صحت مند گائیں ہو سکتی ہیں
لیکن آپ انہیں باہر چھوڑ دیں تو یہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتی ہیں، یہ مر جائیں گی، ان کی بڑی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے، سمجھے؟ اور آج بھی یہی بات ہے، ہمارے پاس اچھے سوٹ بوٹ پہننے والے مسیحی ہیں، بڑے بڑے چرچز ہیں، اور بہت زیادہ تعلیم ہے اور بہت زیادہ تھیالوجی ہے، لیکن ایسے لوگوں کی ہر وقت حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ آپ کو ان کے آئینے سے دیکھنا پڑے گا، ورنہ آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ ہمیں آج اصلی اور نسلی مسیحیوں کی ضرورت ہے، جن کا جنم خداوند یسوع کے خون کے وسیلہ ہوا ہو، جو چرچ کی تھیالوجی کے وسیلہ زندہ نہ ہوں، بلکہ خدا کے کلام کے وسیلے سے زندہ ہوں اور مسیح کے ساتھ شراکت کرتے ہوں۔ کلام ایماندار کے اندر آتا ہے اور اس کا روحانی بدن تعمیر ہوتا ہے، نہ کہ مخلوط بچے کا۔ آج ایک خادم نے کہا، میں اسے نشریات پر سن رہا تھا، اس نے کہا جب وہ ملک میں آیا تو اسے سائنس کی بڑی بیماری تھی اور وہ آپریشن کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا وہ یہ یا وہ کریں گے اور اسے کاٹ کر آپریشن کریں گے اور سائنس گلینڈ کو باہر نکال دیں گے، اور اس سے اس کا چہرہ وغیرہ ذرا سا پچک جائے گا۔ اور اس نے کہا وہ بہت ساری دوائیاں استعمال کر چکا تھا، ایسا لگ رہا تھا اس نے بہت ساری گولیاں کھائی تھیں، لیکن وہ ایک اچھے کرسچن ڈاکٹر کے پاس آیا۔ ڈاکٹر نے کہا دیکھیں، گولیاں بھول جائیں اور آپریشن کو بھی بھول جائیں اور آئیں اس بدن کو اس طرح کا بناتے ہیں کہ یہ سائنس کا مقابلہ کر سکے۔ یہ بات ہے۔ معاملہ کیا ہے کہ کیوں آج لوگ اس طرح نہیں رہتے ہیں جس طرح پہلے رہا کرتے تھے۔ ہمیں آج اس کے لیے اور اس کے لیے ٹیکے لگوانے پڑتے ہیں اور اپنے لیے ہر قسم کی دوائی کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہم نرم، موٹے اور کمزور ہو جاتے ہیں، کوئی بلا نہیں ہوتا۔ پہلے زمانے کے لوگوں کو دیکھیں، آج ہمیں ہر چیز سے الرجی ہو رہی ہے۔ اب لوگوں کو بری طرح کی الرجی اور باقی بیماریاں لگ رہی ہیں۔ میں افریقہ میں کھڑا تھا اور ملیریا کا ٹیکہ نہیں لگوا پایا تھا، اور اگر ملیریا کا مچھر میرے ہاتھ پر بیٹھ جاتا تو مجھے ملیریا ہو جانا تھا۔ وہ بن بناتے نہیں ہیں، اس لیے آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ وہ بیٹھتے ہیں اور بس بیٹھتے ہیں اور یہی کچھ ہوتا ہے، اور آپ کو ملیریا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ زندہ رہے تو آپ کو 15 سال تک ملیریا رہے گا، اور بعض اوقات آپ اس کے ساتھ مر بھی جاتے ہیں۔ اور وہاں کے مقامی لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی جھونپڑیوں میں ننگے بیٹھے ہوتے ہیں اور مچھر ان کی ٹانگوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، مچھر ان کے ساتھ چپکے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ ملیریا کے مچھر تھے لیکن انہیں کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر قوت مدافعت موجود تھی، انہیں خدا کی طرف سے ٹیکے لگا دیے گئے تھے۔ اور یہی معاملہ آج کل کے لوگوں کے ساتھ ہے، یہی معاملہ آج کل کی کلیسیا کے ساتھ ہے۔ آج ہمیں انسان کی بنائی ہوئی تھیالوجی کے بہت سارے ٹیکے لگ چکے ہیں اور ہمیں سپرے بھی کیا گیا ہے، لیکن آج ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ آج ہمیں خداوند خدا کے کلام کے ٹیکے کی ضرورت ہے، تاکہ انسان ہر روز اس خوراک سے زندہ رہے اور اپنی روح کو روحانی بیماریوں کے خلاف ٹیکہ لگوا لے، کیونکہ یہ ملک کے چوگرد پھیل رہی ہیں اور بڑھ رہی ہیں۔ اس پر بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن میں ختم کرنے لگا ہوں۔ اب مضبوط بنیں اور ٹیکے لگوانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب ہم اس کے وسیلے جی رہے ہیں اور ہمارے بدنوں میں اس کا ہونا ضروری ہے، اور اگر ہمیں ٹیکے نہیں لگے تو ہر قسم کی بیماری ہمیں لگ سکتی ہے۔ یہ خدا کا کلام ہے اور ہمیں اس کا یقین کرنا چاہیے اور پاک شراکت کے وسیلے اسے قبول کرنا چاہیے۔ اے خداوند، تیرا کلام
سچائی ہے۔ ارے میرا چرچ کہتا ہے تمہیں نیا جنم پانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہاتھ ملانا نیا جنم ہے، وہ کہتے ہیں چھڑکاؤ ٹھیک ہے، اور وہ فلاں فلاں باتیں کہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ باپ، بیٹا اور روح القدس ہے۔ لیکن دیکھیں بائبل کہتی ہے یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ لیں۔ سمجھے؟ اب اگر آپ ان بناوٹی ٹیکوں کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ بڑھیں، لیکن آپ اپنے آپ کو ایک بناوٹی مسیحی بنا لیں گے۔ غور کریں، جبکہ آپ ایسا نہیں چاہیں گے۔ آپ مسیح کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ دیکھیں اس کا کلام کیا کرتا ہے، وہ ہمارے روحانی بدن کو مضبوط بناتا ہے، اور جب ہم اس کے ساتھ شراکت کرتے ہیں تو ہم ابلیس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں بھائی برینم کیا آپ نے یہ کہا ہے اس کے کلام کے ساتھ شراکت کرنی ہے؟ جی ہاں، وہ کلام ہے۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، اور کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا بدن کھانا ہے، اور اس کا بدن اس کا کلام ہے، کیونکہ وہ کلام ہے۔ اور اس نے مقدس یوحنا کے 15ویں باب میں کہا ہے اگر تم مجھ میں قائم رہو، یعنی میری شراکت میں، اور میرا کلام تم میں قائم رہے، پھر تم جو بھی مانگو گے وہ تمہیں مل جائے گا۔ آپ یہاں کھڑے ہیں، یہ سچ ہے۔ دیکھیں جو کچھ بھی آپ مانگیں گے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے بدن کو بیماری سے بچانے کے لیے انجیکشن لے رہے ہیں۔ کوئی آ کر کہتا ہے او ہمارا چرچ نعرے لگانے پر ایمان نہیں رکھتا ہے۔ غور کریں، آپ اس پر تعمیر ہو چکے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ آپ کے اندر شراکت موجود ہے جو کہ کلام ہے، اور آپ کو اس کا ٹیکہ لگایا گیا ہے۔ اگر کوئی بیہودہ بات اندر آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ اگر اس میں کلام کی کوئی بات نہیں ہے تو آپ کا پختہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ غلط بات ہے۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں وہ کتنی اچھی لگتی ہے۔ اگر وہ کلام کی بات نہیں ہے تو اس سے الگ ہو جائیں، بالکل اس سے الگ ہو جائیں۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں وہ کیا بات ہے، اسے کلام کے ساتھ میل کھانا چاہیے۔ جیسے میں وہاں کھڑا دعا میں میکایا کا حوالہ دے رہا تھا، دیکھیں یہ بالکل ٹھیک لگ رہا تھا، جبکہ وہاں اسرائیلی قوم تھی اور وہ زمین کا حصہ بھی ان کا تھا۔ وہاں اجنبی لوگ آئے تھے اور اسے چھین کر لے گئے تھے، اور وہاں انہوں نے اپنے گھر بنا لیے تھے، اور انہوں نے اس زمین پر قبضہ کر لیا تھا جو خدا نے انہیں دی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ 400 عبرانی نبی درست تھے، لیکن آپ جانتے ہیں یہوشفت کچھ روحانی تھا۔ اس نے کہا کیا اور کوئی نبی ہے؟ کہا میرے پاس ایک اور ہے، لیکن کہا میں اس سے نفرت کرتا ہوں، وہ جو بھی نبوت کرتا ہے وہ بری ہوتی ہے۔ کہا جاؤ اسے بھی لاؤ، اور اس کی بھی سنتے ہیں۔ اور وہاں پہنچا اور کہا جاؤ اور اس پر چڑھائی کرو، لیکن میں نے اسرائیل کو بھیڑوں کی مانند پراگندہ اور چرواہے کے بغیر دیکھا ہے۔ اور پھر اس نے اپنی رویا بتائی۔ اب کون ٹھیک تھا؟ لگتا ہے 400 ٹھیک تھے۔ ٹھیک 400 تربیت یافتہ آدمیوں نے کہا تھا چڑھائی کر، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ اور یہاں تک کہ صدقیہ نے لوہے کے 2 سینگ بھی بنا لیے تھے، اور اس نے کہا ان سینگوں کے وسیلہ تو ان اجنبی لوگوں کو اس سرزمین میں سے نکال دے گا۔ اسے پختہ یقین تھا کہ وہ درست تھا، وہ جانتا تھا وہ بالکل درست بات کر رہا تھا، لیکن آپ غور کریں وہ غلط تھا۔ اور یہاں میکایا 400 نبیوں کے خلاف کھڑا تھا، اور اس نے کہا اگر تو چڑھائی کرے گا تو اسرائیل بغیر چرواہے کے پراگندہ ہو جائے گا۔ اور دوستوں نے کہا چڑھائی کر، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ دیکھیں بنیادی طور پر وہ ٹھیک تھے،
کیونکہ وہ زمین اسرائیل کی تھی، لیکن خداوند کے کلام نے اخیب کو مجرم ٹھہرا دیا تھا۔ خدا کیسے اس کو برکت دے سکتا تھا جسے اس نے مجرم ٹھہرایا تھا؟ آج بھی ایسا ہی ہے۔ غور کریں، شراکت کا کلام میکایا میں رہتا تھا۔ دیکھیں، اگر آپ حقیقی اشارہ بانی لے کر خدا سے بات چیت کرتے ہیں اور آپ کا روح اس کلام کے ساتھ متفق نہیں ہے تو آپ کی پاک شراکت خدا کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ آپ شیاطین کے شریک ہیں اور لوگ بہت بڑے نکال ہیں۔ بائبل کہتی ہے آخری دنوں میں ممکن ہے یہ برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں۔ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرا کلام ہرگز نہیں ٹلے گا۔ اور اگر ایک، جیسے پالوس غلطیوں 1:8 میں کہتا ہے، اگر کوئی فرشتہ آسمان سے آ کر تمہیں اس خوشخبری کے سوا جو تم سن چکے ہو کوئی اور خوشخبری سنائے تو وہ ملعون ہو۔ چاہے کوئی فرشتہ ہو۔ ابتدائی کلیسیا میں جب یہ آدمی آئے جیسے سینٹ مارٹن اور ارینیس، یہ خدا پرست آدمی تھے۔ دیکھیں، جب شیطان نورانی فرشتہ کی مانند ظاہر ہوتا ہے تو آپ غور کریں، وہ آپ کو کلام سے تھوڑا سا ہٹاتا ہے۔ وہ ہوا کے سامنے نورانی فرشتہ کے روپ میں ظاہر ہوا تھا اور اس نے کہا، یقیناً خداوند نے یہ فرمایا ہے، خداوند نے وہ فرمایا ہے، لیکن وہ آخر میں خدا کے ساتھ متفق نہیں ہوا تھا۔ اور اسی طرح وہ آج جھوٹی پاک شراکت کر رہا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں اور خدا سے دعا مانگتے ہیں لیکن کلام کی تابع داری نہیں کرتے ہیں، اس لیے یہ ایک جھوٹی پاک شراکت ہے۔ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میرا کلام تم میں قائم رہے تو جو چاہو مانگو، دیکھو وہ تمہیں مل جائے گا۔ دیکھیں، ایسا نہیں ہے ایک مرتبہ مل جائے اور اگلی مرتبہ نہ ملے۔ تم مجھ میں قائم رہو اور میرا کلام تم میں قائم رہے، اس کا مطلب ہے قائم رہیں۔ قائم رہنے کا مطلب ہے وہاں آرام کریں، وہاں ٹھہرے رہیں۔ جی ہاں، یہ گناہ آلودہ بیماریوں کے خلاف ایک ٹیکہ ہے۔ اب میں اس ایک لفظ کے ساتھ اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے ہم اشارہ بانی کی میز پر جائیں۔ خداوند کا خون اور بدن ایمان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ خون اور بدن، روح اور کلام ایمان کے ساتھ ملا ہوا ہے اور ابدی زندگی کے برابر ہے۔ وہ جو میرا خون پیتا اور میرا بدن کھاتا ہے اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے اور میں اسے آخری دن اٹھا کھڑا کروں گا۔ یہاں ہے آپ۔ یہ کیا ہے؟ یہ خداوند کی پاک شراکت ہے۔ یہ کلام اور روح ہے اور زندگی خون میں ہے۔ خداوند میں ایمان کے وسیلہ کلام اور روح ابدی زندگی کے برابر ہیں۔ جیسے جیسے میں آخرت کو قریب آتے دیکھ رہا ہوں، میں دعا گو ہوں اور دیکھیں کسی پل کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ہم جانتے ہیں ہم خداوند کی آمد سے دور نہیں ہیں۔ اے خداوند، خدا کے بیٹے خداوند یسوع کے نام میں مجھے اس کلام کو تھامے رہنے دے تاکہ اس تلوار کو لوں اور اسے اپنے ایمان کے ساتھ گھماؤں اور ہر ایک شیطانی قوت کو چیر ڈالوں، جب تک کلام کی شراکت کے ساتھ میں یسوع کا دیدار نہ کر لوں۔ اس کے کلام کے ساتھ شراکت کریں۔ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میرا کلام تم میں قائم رہے، پھر جو چاہو مجھ سے مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے۔ یہ روح اور کلام کے ساتھ اصل شراکت ہے تاکہ اسے ایک ساتھ ایمان کے ساتھ گمائیں۔ پس جو کچھ مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ آئیں دعا کرتے ہیں۔ پرفضل اور بھلے مقدس خدا باپ، تو وہ عظیم میں ہوں اور ابراہیم کا ایل شدائی ہے۔ اے خدا، یہ عظیم خداوند کی پاک شراکت ابدی زندگی کے برابر ہے اور یہ گھمنڈ سے بچاتی ہے اور یہ بے اعتقادی سے بچاتی ہے اور یہ دنیاوی گناہوں سے بچاتی ہے۔ یہ ہمارے آسمانی باپ
اور الہی محبت کے ساتھ شراکت ہے، اور یسوع مسیح کی راست بازی کے وسیلہ ہم اس میز تک پہنچتے ہیں۔ اور خداوند، ہم دعا کرتے ہیں کہ تو آج رات ہمیں روح تک رسائی پانے کا حق بخش دے اور ہمیں معاف کر دے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے روحانی بدن قوت پائیں۔ ہم کسی چرچ یا کسی تنظیم میں شامل ہونے کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ ہم روحانی بدن کی مضبوطی چاہتے ہیں کہ گناہ سے بچے رہیں اور اس مقام تک پہنچ جائیں جس مقام پر غلط کام کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے۔ اور اے پاک روح، اپنے کلام اور ہمارے لبوں کو لے اور اسی طرح تازہ بول جس طرح اس دن بولا تھا، کیونکہ یہ وہی روح ہے جو خداوند یسوع میں تھا۔ اے باپ، میں دعا کرتا ہوں تو ہمیں وہی عطا کر دے۔ وقت قریب آ رہا ہے اور دیکھیں، ہم نہیں جانتے آخری شخص کب نجات پائے گا، لیکن خداوند، میں آج رات دعا کرتا ہوں، اگر کوئی یہاں ہے جو تجھے بطور منجی نہیں جانتا ہے تو وہ تجھے آج رات پا لے اور پانی کے بپتسمہ کے لیے آ جائے، ایک یادگاری کے لیے ان ایمانداروں کے بدن کے سامنے اقرار کرے کہ وہ یسوع ناصری کی داستان پر ایمان رکھتا ہے، جو کنواری سے پیدا ہوا تھا اور مارا گیا تھا اور پینتوس پیلاطس کے ذریعے مصلوب کیا گیا تھا، اور تیسرے دن خدا نے اسے زندہ کر دیا تھا، اور آج رات کبریا کے داہنے ہاتھ بیٹھا ہوا ہے، ہمیں شفاعت کرتا رہتا ہے۔ خداوند، یہ بخش دے کہ یہ لوگ جو بائبل کے حکموں کی پیروی کر رہے ہیں کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ لے، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ وہ نجات پا سکیں۔ اے خدا، کاش یہ لوگ کلام کی سنجیدگی اور اس کی مضبوطی کو بھی دیکھ پائیں، کیونکہ یسوع مسیح کے نام کے علاوہ آسمان کے تلے کوئی دوسرا نام نہیں دیا گیا جس کے وسیلہ آپ نجات پا سکیں۔ اس لیے رسول نے کہا ہے، توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے، کیونکہ یہ وعدہ ہر زمانے کے لوگوں سے کیا گیا ہے جن کو خداوند ہمارا خدا بلائے گا۔ خداوند بخش دے آج رات بہت سارے بلائے جائیں، اور ہمارے خداوند نے یہ بھی فرمایا ہے، کوئی آدمی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک میرا باپ اسے کھینچ نہ لے، اور جو باپ نے مجھے دیے ہیں وہ سب میرے پاس آ جائیں گے۔ میری بیڑے میری آواز سنتی ہیں۔ ایک غیر آدمی جو مختلف بات کرتا ہے اور وہ کلام کی بات نہیں ہے تو بیڑیں فوراً اسے پہچان لیں گی۔ اے خدا، تیری آواز بائبل ہے، جو کچھ وہ کہتی ہے ایک بیڑ اسے سنے گی، کیونکہ یہ بیڑوں کا کھانا ہے اور انہوں نے اس میں شراکت کی ہے، اور انہیں معلوم ہے باپ کیسا کھانا کھلاتا ہے۔ انسان صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ خداوند یہ بخش دے اور آج رات بہت سارے اسے دیکھ پائیں اور سمجھ پائیں اور تیرے پاس آ جائیں۔ جنہوں نے پاک روح حاصل نہیں کیا ہے، کاش وہ لوگ مزید انتظار نہ کریں، کیونکہ آنے والے وقت میں بہت دیر ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ لوگ یہاں نہ ہوں۔ اور اے باپ، اب ہم تیری میز کے چوگرد اکٹھے ہو چکے ہیں تاکہ تیرے چھلنی کیے ہوئے بدن کی علامت کو لے سکیں۔ ہم دعا کرتے ہیں، خداوند، اگر ہمارے درمیان کوئی گناہ ہے تو معاف کر دے۔ تو نے فرمایا ہے، جب تم اکٹھے ہوتے ہو تو ایک دوسرے کا انتظار کرو۔ اے خدا، اگر جماعت میں کہیں بھی کوئی گناہ ہے تو میں دعا کرتا ہوں یسوع مسیح کا لہو اس مرد یا عورت، لڑکے یا لڑکی کو گناہ سے پاک کر دے۔ اور اے باپ، میں اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں، تو مجھے ہر ایک شک، ہر ایک گناہ
ہر ایک بے اعتقادی اور باقی باتوں سے الگ کر دے۔ ہم جانتے ہیں بے اعتقادی گناہ ہے اور صرف یہی ایک گناہ ہے، اور جو ایمان نہیں رکھتا وہ پہلے ہی مجرم ہے۔ بس ایک ہی گناہ ہے اور وہ خدا کے کلام پر ایمان نہ رکھنا ہے۔ اور اے باپ، اگر مجھ میں کوئی بے اعتقادی ہے تو مجھے معاف کر دے، اے خدا جو کہ بہت زیادہ ہے، اور میں دعا کرتا ہوں تو مجھے معاف کر دے۔ آج رات جو جماعت تو نے مجھے بخشی ہے اسے بھی معاف کر دے، اور انہیں کلام سے سیر و آسودہ کر دے، یہ بخش دے، اور ہم اس کے چھلنی کیے گئے بدن کی یادگاری میں اسے لیتے ہیں جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور ہمارے درمیان ابدالآباد کے لیے زندہ ہے۔ خداوند، کاش ہم اس کی شراکت کو قبول کر پائیں، یعنی روح القدس سے شراکت کر پائیں۔ اے باپ، یہ بخش دے، ہم یسوع کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ اب آپ لوگ جن کا جانا ضروری ہے اور 15 منٹ کی عشاء ربانی کی عبادت کے لیے نہیں ٹھہر سکتے ہیں، ہم میں سے بہت سارے یہاں نہیں ہیں، لیکن ہم پھر بھی عشاء ربانی لیں گے۔ یہ حلقہ بندی والی پاک شراکت نہیں ہے، یہ ہر ایک مسیحی ایماندار کے لیے ہے۔ خدا نے بیپٹسٹ یا میتھوڈسٹ یا باقیوں کے درمیان کوئی لکیر نہیں کھینچی ہے۔ ہم سب کو ایک بدن میں شامل ہونے کے لیے ایک روح کا بپتسمہ دیا گیا ہے، اور ہم خدا کی بادشاہی کے شہری ہیں۔ اور اگر ہم میں کوئی اجنبی ہے، دیکھیں، میں یہاں زیادہ دیر تک نہیں رہتا ہوں اور نہیں جانتا ہوں اس چرچ کا ممبر کون ہے یا کون نہیں ہے۔ یاد رکھیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ کا تعلق کس چرچ سے ہے، اس بات کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں، صرف ایک ہی چرچ ہے اور آپ اس میں شامل نہیں ہوتے ہیں، بلکہ آپ اس میں پیدا ہوتے ہیں، اور یہ ٹھیک بات ہے، اور آپ کا جنم خدا کی اس کلیسیا میں ہوا ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ آج رات آپ مسیح کو قبول کریں گے، اور جب ہم اس کے چھلنی ہوئے بدن کی یادگاری کرتے ہیں تو اس کے ساتھ شراکت کریں گے، اور جب ہم فسح کے ان عناصر کو لیتے ہیں تو کاش خدا ہمارے دلوں اور ضمیروں پر لہو کا چھڑکاؤ کرے۔ اب وہ پاک شراکت کو سامنے لائیں گے، اور ہم پہلا کرنتھیوں 12واں باب پڑھیں گے، اور اس کے بعد فوراً ہم عشاء ربانی لیں گے، اور ہمارا ایمان ہے خدا آپ کو بہت برکت دے گا۔ اب جیسے ہی ہم اسے پڑھتے ہیں یا اسے پڑھنے سے پہلے اگر آپ کا جانا ضروری ہے تو آپ آسانی سے جا سکتے ہیں، لیکن آپ بدھ کی رات اور اتوار کی صبح اور اتوار کی رات کو دوبارہ ہمارے ساتھ شریک ہوں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ پاک عشاء لینے کے لیے ٹھہر سکتے ہیں تو آپ کو یہ لیتے ہوئے دیکھ کر ہمیں بڑی خوشی ہوگی۔ پھر اس کے فوراً بعد خداوند کی مرضی سے بپتسمے کی عبادت ہوگی۔ میرا خیال ہے یہ 15 منٹوں یا زیادہ سے زیادہ 20 منٹوں میں ختم ہو جائے گی۔ پہلا کرنتھیوں 11واں باب اور 23ویں آیت سے۔ جس رات وہ پکڑوایا گیا، روٹی لی اور اس نے شکر کر کے توڑی اور کہا، لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے توڑا جاتا ہے، میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا، یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے۔ اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس پیالے میں سے پیے، وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا۔ پس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور پیالے میں سے پیے، کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے
وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا۔ اسی سبب سے تم میں بتھیرے کمزور اور بیمار ہیں، اور بہت سے سو بھی گئے۔ اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو ہم سزا نہ پاتے، لیکن خداوند ہم کو سزا دے کر تربیت کرتا ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ مجرم نہ ٹھہریں۔ پس اے بھائیو، جب تم کھانے کے لیے جمع ہو تو ایک دوسرے کی راہ دیکھو۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے دل میں دعا کرے۔ دیکھیں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اور آپ میرے لیے دعا کریں۔ بھائی برینم آہستہ آہستہ دعا کرتے ہیں۔ ایڈیٹر: قادر مطلق خدا، ان مناجاتوں کو قبول فرما، ہمارے قصور معاف کر جیسے ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں۔ ہم یہ یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ یہ کوشر روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں جو بغیر خمیر کے تیار کیے گئے ہیں، اور ایسا ہی ہے کیونکہ یہ خداوند کے بدن کی نمائندگی ہے۔ یہ گول نہیں ہے اور اس کے ٹکڑے کیے گئے ہیں، اور اس کا مطلب ہے اس کا بدن ہمارے لیے توڑا گیا تھا، اور کاش خدا ان سب کو برکت دے جو اسے کھاتے ہیں۔ اب یہ بدن تو نہیں، لیکن یہ بدن کی نمائندگی ہے۔ میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اور نہ ہی کسی اور کے پاس ہے کہ اسے روٹی سے کچھ اور بنا سکے۔ صرف خدا ایسا کر سکتا ہے، اور یہی بات اس نے ہمیں سکھائی تھی۔ اس روٹی کو کھاؤ اور اس مے کے پیالے میں سے پیو۔ اب آئیں اپنے سروں کو جھکا لیتے ہیں۔ پاک قدوس خدا، ہم تیرے خادم ہیں، اور یسوع مسیح کے نام میں اس روٹی کو اس مقصد کے لیے پاک کر جس کے لیے یہ ہے۔ اسے لینے کے لیے ہمیں تیار کر تاکہ ہم یاد رکھیں ہمارا خداوند مصلوب کیا گیا تھا، اور اس کا بدن پاک، قیمتی اور مقدس تھا، اور اس پر کوڑے اور کانٹے اور کیل ہمارے لیے استعمال کیے گئے تھے، اور اس کے چھلنی کیے گئے بدن سے روح نکلا جس نے ہمیں ابدی زندگی عطا کی تھی۔ ہونے دے خداوند، جیسے ہی ہم اسے کھائیں ہماری مسافرت کے لیے ہم پرفضل ہو جائیں، جیسے اسرائیل نے بیابان میں 40 سال تک سفر کیا اور ان میں سے کوئی بھی کمزور نہ پایا گیا تھا۔ خدا باپ یہ بخش دے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ تو اس روٹی کو، اس کوشر روٹی کو اس مقصد کے لیے پاک کر دے جس کے لیے یہ تیار کی گئی ہے۔ یسوع کے نام میں آمین۔ نئے عہد نامہ کا پیالہ خون ہے۔ مجھے وہ گیت یاد آ گیا ہے، جب سے میں نے ایمان کے وسیلہ اس دارہ کو دیکھا ہے جو تیرے زخموں سے بہہ رہی ہے۔ مخلصی دینے والا پیار میرا عنوان رہا ہے، اور تب تک رہے گا جب تک میں مر نہیں جاتا۔ جب میں ان انگوروں کے رس کو دیکھتا ہوں، یہ انگوروں کا خون ہے۔ میں جانتا ہوں یہ اس خون کی نمائندگی ہے جو خداوند یسوع کے بدن سے بہہ نکلا تھا۔ ہونے دے جو اسے پیے وہ ابدی زندگی پائے، اور ان کے بدنوں سے بیماری ختم ہو جائے، تنگی اور کمزوری اور پریشانی ختم ہو جائے، اور شیطان ہر روپ میں انہیں چھوڑ دے، اور انہیں اچھی صحت اور اچھی قوت اور ابدی زندگی مل جائے، اور ان کی روشنی خدا کے جلال کے لیے اس بدکار اور زناکار نسل کے درمیان چمکے جن کے درمیان ہم رہ رہے ہیں۔ آسمانی باپ، ہم انگور کی بیل کا پھل تیرے حضور پیش کرتے ہیں، اور یسوع مسیح کے نام میں اسے پاک کر دے تاکہ یہ تیرے بیٹے یسوع کے خون کی نمائندگی کرے۔ ہم یہ پڑھتے ہیں، وہ ہماری خطاؤں کے لیے گھائل کیا گیا اور اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ خداوند بخش دے کہ وہ زندگی ہمیں مل جائے اور ابدی زندگی کثرت سے نازل ہو، تاکہ ہم تیری خدمت بہتر طور سے کرنے کے لائق بن جائیں، اور ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے صحت اور قوت مل جائے، جہاں ہم تیری خدمت کرنے کی توقع کر رہے ہیں، اور جہاں کہیں بھی تو ہمیں بھیجے گا، اور ہم التجا کرتے ہیں
کہ ہمیں یہ برکات یسوع کے نام میں بخش دے، آمین۔